Salam मेरे अजीज listeners, welcome back to your own channel Self Belief, which is specially made for novel lovers. Today is the episode 7 of the novel कुछ मैनू मरन दा शौक भी सी by Asia Mirza. So let's start it. ख़वातीन को गुलजाना बीबी एक बड़े से कमरे में ले आईं जो सादा मगर पुरवकार अंदाज में डेकोरेट था। यहाँ मोरे ने उनका इस्तकबाल किया। सफ़ेद चिकन के कॉटन के शलवार सूट और सफ़ेद चिकन के बड़े से दुपट्टे में उनका सरापा बड़ा मुकद्दस लग रहा था। उनकी आंखों में बड़ी नरमाहट थी। एक अपनायत आमेज़ मुस्कुराहट के साथ उन सब का इस्तकबाल करते हुए लहजा भर को उनकी नज़रें लाला रुख पर ठिठक कर जमी रह गईं। फिर आगे बढ़कर उन्होंने बड़ी मोहब्बत से उसे खुद से लिपटा लिया। कशिश की अजीब सी लहरें थीं जो उनके दिल को बराह रास्त मुतासिर कर गई थीं। फर्दन फर्दन सबको गले लगाकर प्यार किया, उनके नाम पूछे। ये हमज़ा है, मेरा बेटा। हमज़ा भाग कर उस कमरे में आया तो लाला रुख ने उसका तारुफ कराया। मोरे के मुस्कुराते चेहरे पर हैरत अमेज़ सन्नाटा उतर आया। तुम्हारा बेटा? वो खाली खाली नज़रों से उस सुर्ख सुर्ख चमकते बालों वाले बच्चे को देखती रह गईं। उनके जहन के किसी गोशे में भी ये बात नहीं थी कि ये लड़की शादीशुदा और एक बेटे की माँ होगी। यकदम उनके अंदर नामानूस सी चुभन होने लगी। ताहम अचानक ही संभल कर बोली, बहुत प्यारा बच्चा है। अरे तुम लोग सब खड़ी क्यों हो? आराम से बैठो, सफ़र की थकन भी तो बहुत होगी। गुलजाना बीबी, बच्चियों के लिए जल्दी से कोई मशरूब ले आओ। गुलजाना बीबी यहाँ की पुरानी खात्मा थीं जिनका एहतराम हवेली का हर फर्द करता था। उसने उन सबको एनेक्सी दिखाई, उसके साफ़ सुथरे और ज़रूरियात से आरास्ता कमरे दिखाए। वो सब नहा धोकर फारिग हुई तो बड़ा पुरतकल्लुफ़ खाना उनके सामने था। मर्द पहले ही खा चुके थे। ख़वातीन के लिए दस्तरखान सजाया गया था। आप तो हमसे बिल्कुल गैरों जैसा सलूक कर रही हैं आंटी। इन तकल्लुफ़ात की क्या ज़रूरत थी भला? रूबी भाभी बोली। लो भला, तकल्लुफ़ात कैसे? मुझे तो तुम सब बच्चियों के आने की इतनी खुशी हो रही है कि बयान नहीं कर सकती। मेरी तो हवेली में बहारें उतर आई हैं। मोरे के लहजे में हकीकी मुसरत हमक रही थी। मुस्तफ़ा तो तुम सबके आने की खबर सुनकर एक पल सुकून से नहीं बैठा। उसके अंदर तो पंखे लग गए थे, जैसे एक एक लम्हा काटना मुश्किल हो गया था उसे। इसीलिए तो हमने उसे वक्त पर इतला दी। नाहक 2 रोज़ तक सारे लम्हात गिनते गिनते खर्च हो जाते। खुरम कमरे में दाखिल होते हुए मोरे की बात सुनकर बोला। वो सब हंसने लगी। मोरे ने खुरम को बड़ी मीठी मुस्कुराती नज़रों से देखा। तुम्हारा बड़ा जिक्र करता था मुस्तफ़ा। मुज्तबा आएगा तो तुमसे मिलकर बहुत खुश होगा। उसे तुमसे मिलने का बड़ा शौक़ है। उनकी इस बात पर खुरम ने फ़र्ज़ी कॉलर झाड़े और ख़ुसूसन ख़वातीन को तपाने की गर्ज से गर्दन अकड़ा कर बोला, देख ली आपने मेरी कदर व मंजिलत। अभी वो मिले कहाँ हैं तुमसे? मिलकर बेचारे मायूस ही होंगे। महविश से रहा ना गया। सारी ख़वातीन दरअसल मेरी इज़्ज़त और शोहरत से जेलस हैं तैफ़ी भाई। वो महविश को तरहम भरी नज़रों से देखता हुआ बोला, जी हाँ मुस्तफ़ा भाई, हम इस आलमी शोहरत याफ्ता हीरो से जेलस हैं। नाज़िश इस्तेहज़ाइया अंदाज में हंसी। जलने की बू यहाँ तक आ रही है? आंटी ने एक ज़रा सी झूठी तारीफ़ क्या कर दी, आपे में ही नहीं रहे जलने की बू आ रही है। महविश ने मुँह बनाया। झूठी तारीफ़? अफसोस महविश, तुम आंटी की इंसल्ट कर रही हो, उन्हें झूठा कह रही हो। जी नहीं, मैं कोई इंसल्ट आंटी की नहीं कर रही। महविश बेचारी सटपटा के रह गई। फिर एक ज़बरदस्त कहकहा पड़ा था। देखे ना चाचू, खुरम बदतमीज़ को। वो सब के हंसने पर खिसिया कर तलाल को मदद तलब नज़रों से देखने लगी। चलो खुरम, तंग मत करो, खाना खाने दो इन्हें। तलाल ने उसे बाजू से पकड़कर दरवाजे की तरफ धकेला। कितना खाएंगी? सारा रास्ता भी तो खाती ही रही हैं। अल्लाह रहम करे मर्दान वालों पर, कहत न पड़ जाए यहाँ। उसने जाते जाते आसमान की तरफ नज़रें उठाकर लंबी सांस खींची थी। बेफिक्र हो, तुम्हारे हिस्से का तुम्हें मिलता रहेगा। जाजिब भाई ने उसकी पीठ थपकी। अरे हमारा क्या है, दाना दुनका जो मिले खा लेते हैं, बल्कि चुग लेते हैं। मसला बोरी का है, ये कैसे भरेगी? उसने सीधा सीधा वार महविश पर किया था, जो आजकल फरबही की तरफ माइल थी। फिर महविश का हाथ आलूचे की तरफ बढ़ता देखकर वो फ़ौरन कमरे से निकल भागा। बड़ा शरीर है, बिल्कुल मुज्तबा की तरह है। उसके जाने के बाद मोरे उसकी शरारतों पर महसूस होकर मुस्कुराई थी। उन्हें लग रहा था कि उनके दिल में और इस हवेली में बहुत से कमकमे जल उठे हों।
روشنی ہی روشنی ہو گئی ہو، سارے اندھیرے یوں دم توڑ گئے ہوں جیسے گہرے سیاہ بادلوں سے بھرے آسمان پر یک لخت چمکتا سورج نکل آیا ہو اور آسمان کا کونا کونا اجالے سے بھر گیا ہو، اجالا جو کائنات کی روح ہے، جو زندگی ہے۔ کتنے برسوں بعد انہوں نے مصطفیٰ کو ہنستے دیکھا تھا، وہ تو عرصہ ہوا اس کھلنڈرے پن سے کھلکھلانا ہی بھول چکا تھا۔ رات کو آغا جان بھی کہہ رہے تھے، مہربانو، ان سب کے آنے سے تو ہماری ویران حویلی جگمگانے لگی ہے، زندگی کا احساس ہونے لگا ہے۔ ہاں، ٹیفی بھی بہت خوش ہے، میں نے اسے ایک عرصے بعد یہ خوش دیکھا ہے، ورنہ تو مجھے اس کے چپ سے خوف آنے لگا تھا۔ مورے ایک پرسکون سانس بھرتے ہوئے بولی، کیا یہ خوشی دائمی نہیں ہو سکتی؟ آغا جان کی آواز میں عجیب بےتابی تھی۔ مورے چونک کر ان کی طرف دیکھنے لگی، پھر آہستگی سے گردن ڈھیلی کر کے صوفے کی پشت پر ڈال دی۔ میرے اختیار میں ہو تو میں اس کی جھولی میں سارے جہان کی خوشیاں ڈال دوں، اس کی ساری حیات کو جگمگا ڈالوں۔ ان کے لہجے سے بے بسی چٹکنے لگی، رنج بکھر گیا۔ آغا جان اپنی سٹک کے سہارے کمرے میں ادھر ادھر چکر لگانے لگے۔ ایسا وہ عموماً اس وقت کرتے تھے جب کوئی اضطراب روح پر چٹکیاں کاٹنے لگتا، کوئی سوچ ذہن پر ضربیں لگانے لگتی اور انہیں لگتا جیسے اتنا ہی ان کے بس میں ہے۔ مصطفیٰ خان اپنے کمرے میں آیا تو طلال جاگ رہا تھا اور گیلری میں کھڑا تھا۔ تم سب کے آنے سے مورے اور آغا جان بہت خوش ہوئے ہیں، مورے کہہ رہی تھی کہ ان کی ساری بیماریاں ہی دور ہو گئی ہیں۔ طلال نے اس کی طرف دیکھا، نظریں ملیں تو وہ اس سے نظریں چرا گیا اور پھیکی ہنسی کے ساتھ بولا، ان کا خیال ہے حویلی میں رونق آ گئی ہے۔ وہ مانوس سی ندامت کے احساس سے طلال سے نظریں ملانے سے گریز کر رہا تھا۔ ان چند سالوں میں مورے بہت کمزور ہو گئی ہیں۔ وہ گیلری کا دروازہ بند کر کے کمرے میں چلا آیا۔ آغا جان بھی مجھے بہت بوڑھے لگنے لگے ہیں۔ ہاں، دکھ اور رنج کا سفر صدیوں کا سفر بن جاتا ہے، اس میں آدمی وقت سے پہلے بوڑھا ہو جاتا ہے اور موت سے پہلے مر جاتا ہے۔ وہ آہستگی سے بولا، قریباً خود سے ہی بولا تھا۔ طلال نے اسے دیکھا اور اب پلٹ کر پردے کی ڈوریاں کھول رہا تھا۔ آدھے دکھ اور تکالیف خود ساختہ ہوتی ہیں اور آدھی ان سے پیدا کرتا۔ مصطفیٰ خان نے پلٹ کے اسے دیکھا تھا، پھر اچانک نظریں چرا لی تھیں۔ وہ اس کے بےحد نزدیک آ کھڑا ہوا تھا۔ تم بہت سی باتیں اپنی طرف سے اخذ کر کے چلے گئے تیفی، انہیں تو کم از کم سزا سننے کا ہی انتظار کر لیتے۔ نہیں تو کم از کم سزا سننے کا ہی انتظار کر لیتے۔ وہ اس کے کندھے پر ہاتھ مارتے ہوئے ہلکے سے مسکرایا۔ تم فرار ہو گئے، یوں مجرم کی سزا بڑھ جاتی ہے، اس طرح تم اپنے کیے کی سزا کاٹ رہے ہو۔ اس کی نظریں اس کے ستے ہوئے چہرے پر جمی تھیں، اس کی خوشنما آنکھوں کے گرد گہری سرخی بکھری ہوئی تھی جو اس کے کئی دنوں کے مسلسل جاگتے رہنے اداس دل کی ترجمان تھی۔ جس کی پشیمانیاں اس کے جرم سے بڑھ گئی ہوں، یوں بھی اسے تم اور کیا سزا دے سکتے ہو؟ ایک بوجھل افسردہ سی سانس کھینچتے ہوئے وہ کھڑکی سے باہر جھانکنے لگا۔ ٹیفی، تم اب بھی اتنے ہی احمق ہو جتنے کالج لائف میں ہوا کرتے تھے۔ طلال یکدم ہنسا تھا، پھر ایک گہرا سانس کھینچتے ہوئے سر کو ہلکا اسباتی جنبش دے کے بولا، خیر، بقول دانا کے محبت کے معاملے میں ہم سب یکساں بے وقوف ہیں۔ اچھا بات سنو۔ اس نے اس کے کندھے پہ ہاتھ کا دباؤ ڈال کر اس کا رخ اپنی طرف کر لیا۔ تم جانتے ہو، میں تمہارے لیے بہت پریشان ہوں۔ وہ یکدم بے بسی اور لاچاری کی لپیٹ میں آ گیا۔ تم نے اپنے لیے بہت مشکل اور پتہ نہیں کون سے راستے کا انتخاب کیا ہے تیفی۔ لالا رخ کو سمجھانا بہت مشکل ہے، وہ اپنے لیے اس باب کو بند کر چکی ہے۔ ایک ہلکی سانس بھر کر اس نے مصطفیٰ خان کے چہرے سے نظریں ہٹا لیں اور اس طرح بھی انداز میں بالوں پر ہاتھ پھیرتا ہوا بیڈ کے کنارے پہ بیٹھ گیا۔ مصطفیٰ خان حیرت کی شدتوں سے اسے دیکھنے لگا۔ یہ تو وہی طلال دکھائی دے رہا تھا جو اس کے بہت نزدیک تھا، اس کا دوست تھا، جس سے وہ بلا جھجک ہر بات شیئر کر لیتا تھا۔ یک لخت اس کے سارے احساسات جیسے جنبش کھا کر بیدار ہوئے تھے۔ اس کی رگوں میں نئی توانائی امٹتی محسوس ہونے لگی۔ کیا تم میرے لیے باقی پریشان ہو طلال؟ اس کا لہجہ اندرونی خوشی سے لبریز ہو کر مرتعش ہو گیا۔ طلال نے صوفے کی پشت سے سر ٹکا کر ایک پل کے لیے آنکھیں میچ لیں،
وہ यकदम तलाल के नज़दीक आके बैठ गया। क्या तुम मेरी मदद करोगे? मैं तुम्हारे लिए सिर्फ दुआ कर सकता हूँ एंड नथिंग। तलाल झुंझलाहट के साथ खड़ा हो गया। उसे मुस्तफ़ा खान के चेहरे की ये जगमगाहट तकलीफ़ दे रही थी। वो उसे कोई उम्मीद नहीं दिला रहा था, बल्कि उसे समझाना चाह रहा था कि यह रास्ता बहुत कठिन होगा। मगर वो बेवकूफ़ आरजुओं और उम्मीदों के ऐवान सजाने लगा था। मुस्तफ़ा खान का कहकहा बड़ा बरजस्ता था। इससे ज़्यादा मदद के लिए मैं तुमसे कहूँगा भी नहीं, इसलिए कि कुछ तकदीरें दुआओं के ताबे भी होती हैं। हो सकता है तुम्हारी कोई दुआ ही रंग ले आए। उसके चेहरे की रंगत में सुर्खी बढ़ गई थी और आंखें किसी अंदरूनी एहसास से हीरों की तरह जगमगाती दिखाई दे रही थीं, जैसे मजरूह हौसले को सहारा सा मिला हो, नाउम्मीदी के सहरा में तमानियत की एक बूंद सी टपकी हो। मुसलसल आसाब शिकन लम्हों के दबाव से खुद को आज़ाद महसूस करते हुए वो खुद को बादलों की तरह हल्का फुल्का महसूस कर रहा था। उनका दूसरी सुबह सवात जाने का प्रोग्राम था, मगर सुबह से ही अचानक शदीद बारिश शुरू हो गई, जिसकी वजह से प्रोग्राम कैंसिल करना पड़ा। मोरे तो रात से कह रही थी मौसम अबर आलूद है, ऐसे में वो 2 दिन और ठहर जाएं। लड़के सुबह ही सुबह मौसम को एंजॉय करने निकल खड़े हुए थे। मुस्तफ़ा खान उन्हें अपने खेतों पर ले गया था। ये अच्छी रही, वो सब तो मौसम एंजॉय करें और हम यहाँ सड़ते रहें। नाजिश को लड़कों का यूं अकेले अकेले चले जाना बहुत खुला था, ख़ास कर खुरम, जिस तरह उसे अंगूठा दिखा के गया था। तो सड़ने की क्या ज़रूरत है, यहाँ बैठकर एंजॉय करो तुम भी मौसम को। पलवशा मूंगफली छीलते हुए बोली, यूँ भी सारे मौसम दिल के अंदर होते हैं, तुम कमरे में बंद होकर भी दिल बहला सकती हो। रोशाना बोली, ये अपने फ़लसफ़े अपने पास ही रहने दो तुम। नाजिश अपने कपड़े उठाकर बकती झकती बाथरूम में जा घुसी। वो दोनों हंसने लगी। उधर रोशाना ने एक जुमले से टेरेस में बैठी लाला रुख के दिल के सारे तार छेड़ दिए थे। हम मौज में जब आ जाएंगे, फिर खिज़ा में गुल खिल जाएंगे। हर मंजर मन के अंदर है, मौसम से नज़ारा क्यों मांगे। उसे अपनी खिलखिलाहट समात में गूंजती महसूस होने लगी। ऐसा ही मौसम था, ऐसी ही खुशबू 4 सू फैली हुई थी जब वो सैफुर रहमान के हाथ में हाथ दिए सवात के ऊंचे नीचे खुशनुमा रास्तों पर भागते हुए गुनगुना रही थी। जनाब, ये तो सच है, मगर ये भी सच है कि तुम्हारे दिल के मौसम से मेरे दिल का मौसम भी मुंसलिक है। तुम हंसती हो तो मेरा दिल भी हंसने लगता है। तुम महकती हो तो मुझे अपना पूर महका हुआ महसूस होने लगता है। वो उसकी मुअत्तर लट को खींचते हुए खुमार से गोया हुआ था। झूठ, बिल्कुल झूठ। वो बर्फ़ का गोला उसकी तरफ उछाल कर भागी थी। वो उसके पीछे लपका था। सच, बिल्कुल सच, बिल्कुल झूठ। लाला रुख ने आलिम खुदशनासी में आकर शिद्दत कर्ब से पेशानी ग्रिल के बने दायरों पर टिका दी। जब संगीत साथी दूर खड़े तकते ही रहें, हंसते ही रहें, फिर बोलो, डूबते लोग भला साहिल का किनारा क्यों मांगे। सारा मंजर झिलमिला गया था। टेरेस के शेल्टर के किनारों से बरसता पानी जैसे उसकी आंखों में उतरने लगा। ये मर्द कितने फराटे से झूठ बोलते हैं। उन्हें एहसास तक नहीं होता कि वो लफ्ज़ों के सुई धागे से किसी का दिल सीते जा रहे हैं। उन्हें लड़ी लड़ी पिरोते हुए इस तरह बांध देते हैं कि जब ये टूटती हैं तो दिल भी टूट जाता है, रेज़ा रेज़ा होकर बिखर जाता है। वो माजी की वादियों में गुम थी। यह हसीन मंजर उसे यादों के कैलेंडर में आबला पा बगाए लिए जा रहा था। एक थकन, एक चुभन, एक जलन थी, मगर उसके बावजूद उसे माजी के उन दरीचों में झांकना अच्छा लग रहा था। मेरा ख्याल है बारिश आज सारा दिन बरसेगी। रूबी भाभी मूढ़ा खींच कर उसके नज़दीक आके बैठी तो वो अपने ख्यालात से निकल आई। अचानक उसकी नज़रें रोशाना और नाजिश पे पड़ी, जो हवेली से बाहर जा रही थी। ये दोनों कहाँ जा रही हैं? मौसम को एंजॉय करने। पलवशा भी मूंगफली के प्लेट लिए उधर ही चली आई। मगर ये तो बहुत ख़तरनाक बात है। बारिश की वजह से फिसलन भी बहुत हो रही होगी और अभी तो बारिश थमी भी नहीं है। उन्हें आवाज़ तो पलवशा।
اتنے شور میں میری مسکین سی آواز کہاں پہنچے گی؟ رہنے دے لالی، آ جائیں گی خود ہی بھیگی مرغابیاں بن کر۔ وہ اطمینان سے مونگ پھلی چھیل چھیل کر منہ میں ڈالتی رہی۔ اس کی بھیگی مرغابیاں کہنے پر لالی کو بے ساختہ ہنسی آ گئی۔ تم بھی خرم کی زبان بولنے لگی ہو، اور جو خرم کو خبر ہو گئی کہ پلوشا اس کی زبان بولنے لگی ہے تو وہ بڑا خوش ہوگا۔ روبی بھابھی بڑے معنی خیز انداز میں کھلکھلائیں۔ بھابھی آپ تو بس۔ پلوشا جھیم کر اپنا موڑا کھسکا کر کھڑی ہو گئی۔ کیوں؟ میں نے کچھ غلط کہا؟ وہ زور سے ہنسی۔ ان کی نظروں میں سجی شرارت پر وہ وہاں سے اٹھ جانے میں ہی عافیت سمجھ کر چلی گئی۔ لالی تمہیں کچھ خبر ہے؟ اس کے جاتے ہی روبی لالا رخ کی طرف رازدارانہ انداز میں جھکی۔ خرم پلوشا میں انٹرسٹڈ ہے، انہوں نے گویا دھماکہ ہی کیا تھا۔ پھر ایک گہرا سانس کھینچ کر لالا رخ کے چہرے پر پہلے تاثرات دیکھتے ہوئے بولی، تم اپنے خیالوں سے نکلو تو کچھ خبر ہو نا تمہیں بھی۔ تمہیں کس نے بتایا؟ کیا خرم نے خود کہا ہے تم سے؟ وہ ابھی تک اپنی حیرانی سمیٹ نہ پائی تھی۔ خیر اس نے تو نہیں کہا، مگر آنکھیں تو رکھتے ہیں نا ہم بھی۔ یہ کہہ کر وہ حسب عادت کھلکھلائیں۔ اگر ایسی بات ہے تو تم نے مجھے گھر پر کیوں نہیں بتایا؟ کیا سعدیہ بھابھی کو خبر ہے؟ تم نے انہیں کچھ بتایا ہے؟ ارے یار کہاں، چچی جان کو کچھ بتا کر خرم سے جھگڑا مول لینا ہے کیا؟ اور پھر وشی ابھی بے خبر ہے اور وہ محترم یک طرفہ ٹریک پر ہی چل رہا ہے۔ تم بے حد کرتی ہو روبی، یہ بات تمہیں مجھے تو کم از کم بتا دینی چاہیے تھی۔ تمہیں پتہ ہے سعدیہ بھابھی روشانہ میں دلچسپی لے رہی ہیں۔ مجھے پتا ہوتا تو میں بات کلیئر کر دیتی اور وہ خرم سے پہلے اس کی پسند ہی پوچھ لیتی۔ لالا رخ کے چہرے پر سوچ کی پرچھائیاں تھیں۔ اوہ! روبی کے ہونٹ بے ساختہ سیٹی کے سے انداز میں سکڑ گئے۔ پھر کچھ سوچ کر بولی، ابھی معاملہ اوپر تک تو نہیں گیا نا؟ میرا مطلب ہے آمنہ خالہ سے تو انہوں نے بات نہیں کر ڈالی نا؟ نہیں، خیر انہوں نے مجھے روشنی کا اندیا لینے کو کہا تھا۔ لالا رخ نے یہ کہتے ہوئے نظریں چرا لیں اور گرل سے باہر دیکھنے لگی۔ پھر تم نے روشانہ کا اندیا لیا؟ نہیں، میرا خیال ہے اس کی ضرورت نہیں ہے، وہ خرم کو اس نظر سے نہیں دیکھتی۔ تو پھر کسے اس نظر سے دیکھتی ہے؟ وہ شرارت سے بولی، مگر لالا رخ اس کی بات سنی انسنی کر گئی۔ مجھے تو فکر ہو رہی ہے ان دونوں کی، جانے کہاں نکل گئی ہیں۔ اس وقت گھر پر کوئی مرد بھی نہیں ہے، کون دیکھنے جائے گا انہیں؟ وہ اٹھ کر گرل کھول کر دور تک نظریں دوڑانے لگی، مگر حویلی کی چار دیواری کے بعد ایک لمبی سی سڑک کے علاوہ کچھ دکھائی نہ دے رہا تھا۔ سڑک کے اس پار پہاڑوں کا مہیب سلسلہ دکھائی دے رہا تھا۔ فکر مت کرو، زیادہ دور نہیں گئی ہوں گی، قریب ہی کہیں ٹہل رہی ہوں گی۔ آؤ نیچے چلتے ہیں۔ روبی موڑھا کسکا کر اٹھ گئی۔ وہ دونوں نیچے آئیں تو مورے لیونگ روم میں ملازموں سے ٹیبل پر شام کی چائے کے ساتھ موسم کے پکوان بھی سجا رہی تھیں۔ ارے یہ تکلف کیوں کر رہی ہیں آپ؟ لالا رخ یہ دیکھ کر شرمندہ ہو گئی۔ لو، تکلف کی کیا بات ہے؟ تم لوگ کوئی غیر ہو؟ میری اپنی بچیاں ہو۔ مجتبیٰ اور شہباز تو بڑے خوش ہیں تم سب کے آنے سے۔ وہ پاگل تو کہتا ہے مورے یہ سب مہمان نہیں لگتے، اپنے ہی لوگ لگتے ہیں، انہیں ہمیشہ کے لیے روک لیں یہاں پہ۔ مورے کے چہرے پر ایک مہربان چاندنی براجمان تھی۔ وہ عجیب محبت سے لالا رخ کو دیکھ رہی تھی۔ پھر وہ عجیب مخموم مسکراہٹ کے ساتھ بولی، ہے نا پاگل؟ بھلا مہمان عمر بھر کے لیے بھی ٹھہرتے ہیں؟ یہ تو موسم کے بادلوں کی طرح ہوتے ہیں، برس کر چلے جاتے ہیں۔ سوکھی دھرتی کچھ دنوں کے لیے سراب ہو جاتی ہے، پھر وہی بادلوں کا انتظار۔ آپ مصطفیٰ بھائی کی شادی کر دیں آنٹی، بہو آ جائے گی تو آپ بھی بہل جائیں گی۔ روبی گلجانہ بی بی کے ساتھ ٹیبل پر پلیٹیں سجاتے ہوئے ان کی افسردگی کے پیش نظر بولی۔ ان کی بات پر مورے کا خوبصورت چہرہ ایک پل کے لیے تاریک ہو گیا۔ ایک گہرا سانس سینے کی تہہ سے کھینچتے ہوئے وہ صوفے پر نڈھال سے انداز میں بیٹھ گئیں۔ بس اسی آس پر تو جی رہی ہوں کہ یہ خوشی بھی دیکھ لوں۔ وہ یکدم بجھ گئی تھی اور یک ٹک قالین کو گھورنے لگی۔ انہیں اتنا افسردہ دیکھ کر روبی اپنے سوال پر شرمندہ سی ہو گئی۔ ارے مجھے تو خیال ہی نہیں، وہ چاروں بچیاں کہاں ہیں؟ انہیں بھی بلا لو۔ وہ چونکتے ہوئے افسردگی کے سحر سے خود کو آزاد کرتے ہوئے مسکرائیں۔ تم سب 2 دن اور ٹھہر جاتی تو مجھے خوشی ہوتی۔ خیر سوات سے واپس ادھر ہی آنا، میں انتظار کروں گی۔ روبی کے جانے کے بعد
مورے لالا رخ سے کہہ رہی تھیں، جس کا دھیان ایک بار پھر روشانہ اور نازش کی طرف چلا گیا۔ عجیب طرح کے وسوسے اس کے دل کو جکڑ رہے تھے۔ آؤ گی نا تم لوگ دوبارہ ادھر ہی؟ وہ اسے ملتجی نظروں سے دیکھ رہی تھیں، گو کہ یہ ممکن نہیں تھا۔ جاذب کی جاب تھی، روشانہ اور پلوشا کو واپس جانا تھا اور ادھر حمزہ کا اسکول بھی شروع ہونے والا تھا، مگر مورے کی محبت آمیز التجا پر وہ بے اختیار سر ہلا گئی۔ ضرور، کیوں نہیں؟ اور مورے کا چہرہ کھل اٹھا۔ مجھے یقین نہیں آتا کہ تم شادی شدہ ہو۔ کتنے سال ہو گئے ہیں تمہاری شادی کو؟ مورے کی اب ساری توجہ لالا رخ کی طرف ہی تھی۔ کشش کی وہی مانوس لہریں ان کے دل پر مضراب مارنے لگی تھی۔ وہ اس کا شبنم صفت سراپا تکنے لگی۔ میاں کیا کرتا ہے تمہارا؟ وہ ساتھ کیوں نہیں آیا؟ میری شوہر سے علیحدگی ہو چکی ہے۔ لالا رخ چند لمحے توقف کے بعد غیر متزلزل لہجے میں بولی۔ اب اس طرح کے سوالات سننے اور جواب دینے کی وہ عادی ہو گئی تھی۔ انکشاف کے اس دھچکے نے کتنی دیر مورے کو خاموش کر دیا۔ بس پلکیں حیرت سے اٹھائے وہ لالا رخ کو یوں دیکھتی رہیں جیسے وہ اسے کوئی حیرت امیز کہانی سنا رہی ہو۔ ایک دکھ کی لہر ان کے دل کو کاٹتی ہوئی گزری تھی۔ مکانکی انداز میں ان کا ہاتھ اس کے کندھے پہ جا ٹکا۔ تم تو ابھی بہت چھوٹی ہو، اور اتنا بڑا دکھ۔ پھر وہ افسردگی سے ہنس دی۔ ہاں بھلا دکھ اور تکالیف عمر کو کب دیکھتے ہیں؟ یہ تو طوفان کی طرح اونچے درخت ہوں کہ ننھی ننھی کونپلیں سب کو یکساں اڑا جاتے ہیں۔ وہ عجیب طرح کی یاسیت کا شکار ہونے لگی تھی، جیسے یہ دکھ ان کا اپنا ہو جس کا براہ راست ان کی ذات سے تعلق ہو۔ تمہارا بیٹا تو بہت پیارا ہے، تیفی سے یوں مانوس ہے جیسے ہمیشہ اس کے ساتھ ہی رہا ہو، وہ کہنے لگی، اور لالا رخ کے اندر وہی اضطراب ہلکورے لینے لگا۔ یہی تو وہ نہیں چاہتی تھی۔ جس طرح حمزہ مصطفیٰ خان سے مانوس ہوتا جا رہا تھا، یہ بات اس کے لیے بڑی پریشان کن تھی۔ وہ حمزہ کو اس طرح سینت سینت کر سنبھال کر چھپا چھپا کر رکھنا چاہ رہی تھی کہ جیسے اگر کسی غیر اجنبی سے مانوس ہو گیا تو اس سے چھن جائے گا۔ اور مصطفیٰ خان کی آنکھیں جس طرح حمزہ کو دیکھ کر جگمگانے لگتی، اس کا دل اندر ہی اندر بکھرنے لگتا۔ تیفی تو ملتان سے آ کر بھی حمزہ کی ہی باتیں کرتا رہتا تھا۔ مجھ سے کہتا، مورے طلال کا بھانجا مجھے تو بالکل مجتبیٰ کا بچپن لگتا ہے۔ مجھے اسے دیکھ کر بالکل بھی نامانوسیت کا احساس نہیں ہوا، جیسے میں ہمیشہ اس کے ساتھ رہا ہوں۔ تب مجھے پتہ نہیں تھا کہ طلال کی بہن تم ہو اور یہ تمہارا ہی بچہ ہے۔ وہ لالا رخ سے باتیں کرتے ہوئے بہت مسرور دکھائی دے رہی تھی۔ پھر اچانک انہیں احساس ہوا کہ وہی مسلسل بول رہی ہیں، وہ تو بالکل چپ ہے۔ کہیں میری باتیں تمہیں بدمزہ تو نہیں کر رہی ہیں؟ انہوں نے سیاہ دوپٹے کے حالے میں مقید اس کا خوشنما چہرہ بنظر غور دیکھا، پھر پھیکی ہنسی کے ساتھ بولی، دراصل مجھے ایک عرصے کے بعد بیٹی ملی ہے نا، تو بیٹیوں سے باتیں کرنے کا شوق امٹ آیا ہے۔ ذیشانہ تھی تو ہم دونوں ایک دوسرے کے ساتھ گھنٹوں باتیں کیا کرتے تھے۔ آپ سے باتیں کر کے بھلا کون بدمزہ ہو سکتا ہے؟ آپ تو اتنی اچھی باتیں کرتی ہیں۔ لالا رخ جلدی سے بولی، پھر چونکتے ہوئے بولی، ذیشانہ کون ہے؟ ذیشانہ؟ مورے ایک پل کے لیے جیسے کھو سی گئی، پھر اسی کھوئی کھوئی کیفیت میں بولی، آغا جان کی بیٹی، مصطفیٰ کی بیوی، میری بہو۔ کمال ہے، انہوں نے تو کبھی بتایا نہیں، اور ہمارے یہاں آئے بھی تو اکیلے چلے آئے، اپنی بیوی کو ساتھ نہیں لائے۔ لالا رخ کو شدید حیرانی ہوئی، کیا وہ حویلی میں موجود نہیں ہے؟ اس سے ملنے کی خواہش دفاتن اس کے اندر جاگ اٹھی۔ وہ زندہ نہیں ہے، مورے بے حد آہستگی سے بولی، جیسے خود سے کہہ رہی ہوں۔ اسے تھیلیسیمیا تھا، شادی کے 3 سال بعد اس کا انتقال ہو گیا۔ اوہ! لالا رخ کے دل سے اٹھنے والی خواہش کی لہر گویا کہیں ریت میں جذب ہو کر رہ گئی۔ آئی ایم سوری۔ مورے کا بجھا ہوا چہرہ اسے افسردہ کر گیا۔ اس کی سمجھ میں نہیں آیا کہ اس کا رد عمل کیا ہونا چاہیے۔ ارے باتوں میں مجھے خیال ہی نہیں رہا کہ یہ میز یوں ہی تھوڑی سجائی ہے، یہ روبی خود کہاں رہ گئی ہے؟ مورے یکدم افسردگی کے زہر کو کاٹتے ہوئے بولی، گلجانہ بی بی، چائے لے آؤ اور بچیوں کو بھی بلا لو۔ پھر صوفے سے اٹھتے ہوئے بولی، بہت سی باتیں میں تم سے کرنا چاہتی ہوں، پتہ نہیں کیوں تمہیں دیکھ کر دل چاہتا ہے اپنے دل کی ساری باتیں تم سے کروں۔ کیا تم رات میرے پاس رہو گی؟ میں تو ساری رات جاگتی رہتی ہوں۔ ہاں، مگر تمہیں ساری رات نہیں جگاؤں گی۔
وہ हल्के से हंस दी। अब ऐसी भी बात नहीं है मोरे, मैं भी जाग लूँगी आपके साथ, वो अपनायत से बोली। उसका बेसाख्ता अंदाज में मोरे कहना उन्हें बेतरह खुशी दे गया। हाँ, तुम भी तैफी और मुश्तबा की तरह मुझे मोरे कहा करो। वो बच्चों की तरह खुश होकर बोली। लाला रुख अपने बेसाख्ता फेल पर खफीफ सी होकर रह गई। तलाल और मुस्तफ़ा कोई घंटा भर बाद आए तो वो सब भीगी हुई पता नहीं कहाँ में परेशान हाल खड़ी थी। रोशाना का कहीं अता पता नहीं था। नाजिश मुसलसल रो रही थी। उसने बताया कि वो दोनों टहलने निकली थी कि अचानक एक बड़ा सा कुत्ता कहीं से आ निकला और उनके पीछे भागा, जिसके बाइस वो दोनों हवास बाख्ता अलग अलग सिमतों में भाग निकली। नाजिश इत्तफाक से हवेली की तरफ भागी थी, जबकि रोशाना का अब कहीं पता नहीं था। मोरे ने मुलाजिम को भेजा था, वो करीब करीब की सारी सड़कें, गलियां और खाइयां झांक आया था। तलाल तो इस अफ्ताब पर चकरा के रह गया। तुम लोगों को ज़रूरत क्या थी इतनी बारिश में निकलने की? ना मौसम को देखा है, ना रास्तों से वाकिफ़ हो तुम लोग। उसने भीगी हुई नाजिश को बुरी तरह झाड़ पिलाई। हम तो यूं ही नज़दीक ही टहल रहे थे, ये तो कुत्ता कहीं से अचानक आ गया। तो मिनमिनाई। ओके डोंट वरी, चलो देखते हैं। मुस्तफ़ा तलाल के कंधे को थपकी देता गाड़ी की तरफ बढ़ गया। मेरा ख्याल है कर्नल साहब का कुत्ता ही होगा। अगर वही हुआ तो फिक्र की बात नहीं है, वो काटता नहीं है। गाड़ी वहाँ से निकालते उसने जैसे तसल्ली दी। वो सिर्फ भौंकता ही है। तुमने सुना नहीं, जो भौंकते हैं वो काटते नहीं। हाँ बताओ नाजिश, किस तरफ थे तुम लोग? तलाल ने पलट कर पूछा। यहाँ से वो कुत्ता निकला था, वो एक घर की तरफ इशारा करके बोली। रोशनी उस तरफ भागी थी और उसके बाद मुझे खबर नहीं, मैं तो खुद बदहवास हो गई थी। मेरा ख्याल है गाड़ी यहीं रोक दो तैफी, हम पैदल चल के देखते हैं। तलाल ने इर्द गिर्द जायज़ा लेती नज़रें दौड़ाते हुए कहा और गाड़ी से नीचे उतर आया। लाली, तुम दोनों गाड़ी में ही बैठो, हम आगे देखते हैं। मगर चाचू, अगर वो कुत्ता फिर इधर आ गया तो? नाजिश मारे दहशत के बोली। तुम लोग शीशे बंद करके बैठो, फिक्र की बात नहीं है, गाड़ी में बैठे हुओं को कुत्ते नहीं कुछ कहते। मगर तुम लोग तो पैदल जा रहे हो ना? लाला रुख तशवीश से बोली और पलटता हुआ मुस्तफ़ा खान एक पल को ठिठक गया। उसके लबों की तराश में बेसाख्ता मुस्कुराहट उमड़ी थी। वो इतना ख़तरनाक कुत्ता हरगिज़ नहीं है, बस उनके डर कर भागने की वजह से वो पीछे भागा होगा, वरना वो अक्सर इस गली में घूमता रहता है। मगर ये तो कोई शराफत ना हुई ना कि गली में दंदनाता फिरे और जिसके पीछे दिल चाहे भाग ले। नाजिश ने बुड़बुड़ा कर खिड़की से मुंह अंदर कर लिया और शीशे ऊपर करने लगी। तलाल रास्ते में साइकिल पर खेलते बच्चे को रोक कर पूछगछ कर रहा था। उसका चेहरा उसके अंदरूनी खलफशार और परेशानी की तर्जुमानी कर रहा था। वो जानता था लड़कियां कुत्तों जैसी मखलूक से किस कदर खौफजदा होती हैं। मैंने एक लड़की को भागते देखा तो था, मेरा ख्याल है अंकल वो उस गेट से अंदर गई थी। लड़का जहन पर जोर देता हुआ बोला। कुत्ता वुत्ता तो अलबत्ता पीछे नहीं था, मगर वह लड़की बहुत खौफजदा थी। तलाल उसे छोड़कर तीर की तेज़ी से उस गेट की तरफ बढ़ा जिसकी तरफ उस लड़के ने इशारा किया था। बड़ा सा सुलाखों वाला गेट नीम बा था। वो बेल डोर देने की बजाय उसे धकेल कर अंदर चला गया। अंदर का माहौल उन दोनों के लिए तसल्ली बख्श साबित हुआ। रोशाना कुर्सी पर बैठी आंसू बहाए जा रही थी, जबकि उसके करीब दूसरी कुर्सी पर एक अधेड़ उम्र खातून बैठी थी, जो उसके हाथों की खराशों पर रुई के फाए रखते हुए उसे नरमी से दिलासे दे रही थी। तुम फिक्र मत करो, तुम्हें मेरा बेटा घर छोड़ आएगा। मगर मैं तो खुद यहाँ गेस्ट हूँ, मुझे घर का एड्रेस भी पता नहीं। उसके नज़दीक ही एक लड़का खड़ा था जो रोशाना को बड़ी दिलचस्पी से देख रहा था। वो गालिबन उस खातून का बेटा था। उसी पल रोशाना की नज़रें जूं ही तलाल पे पड़ी, मारे खुशी और हैरत से वो झटके से कुर्सी से उठी, मगर दूसरे ही पल बदन की चोटों ने उसे हिला के रख दिया। एक कराह के साथ वो वापस उसी कुर्सी पर ढह गई। खातून और लड़के की नज़रें भी तलाल से होती मुस्तफ़ा पर गईं तो एक शनासा मुस्कुराहट उनके लबों पर दौड़ गई। अस्सलाम वालेकुम आंटी, दरअसल ये मेरी गेस्ट हैं, हम इन्हें ही ढूंढ रहे थे। मुस्तफ़ा खान उस खातून से मुखातिब हुआ। अच्छा, ये तुम्हारी गेस्ट हैं, चलो अच्छा हुआ। ये तो बेचारी बहुत परेशान हो रही थी, कुत्ता भागा था इनके पीछे। हम दोनों यहाँ शेल्टर के नीचे बैठे चाय पी रहे थे
کہ اچانک گیٹ کھلا اور یہ لڑکی بدحواس سی بھاگتی ہوئی اندر آئی۔ میں تو ڈر گئی کہ خدا نخواستہ کوئی گنڈا بدماش پیچھے نہ لگا ہو اور خدا جانے کیا معاملہ ہو، مگر پتہ چلا کتے کے ڈر سے بھاگی ہے۔ ہاں، یہ ہماری پڑوسی کرنل صاحب کا کتا عموماً ایسے جوک کر جاتا ہے۔ مصطفیٰ خان روشانہ پر ایک اچٹتی نظر ڈال کر ہلکے سے مسکرایا۔ اتنی دیر سے یہاں بیٹھی ہوں، کوئی مجھے گھر سے لینے نہیں آیا؟ کیا نازش گھر نہیں پہنچی؟ طلال کو دیکھ کر جہاں اسے ڈھارس ملی، وہیں اپنے ان وحشت ناک لمحوں کی اذیت نئے سرے سے جاگ اٹھی۔ خوف، دہشت نے اس کی بری حالت کر دی تھی۔ بھیگے کپڑے، ہاتھوں میں جا بجا خراشیں، ٹوٹی ہوئی چپل اور آنسوؤں کی لڑی سے لال ببو کا چہرہ، وہ خاصی قابل رحم لگ رہی تھی۔ تو تمہیں کس حکیم نے مشورہ دیا تھا کہ اس اجنبی علاقے میں اور اتنی تیز بارش میں واکنگ کے لیے نکلو؟ وہ دبی دبی زبان میں سرزنش کرنے لگا۔ مصطفیٰ خان مسکراہٹ چھپانے کو بے ساختہ رخ پھیر کیا تھا۔ میرا بیٹا شراز آپ کو گاڑی میں چھوڑ آتا ہے۔ وہ خاتون روشانہ پر ایک میٹھی محبت آمیز نگاہ ڈال کر اپنائیت سے بولی۔ نہیں، اس کی ضرورت نہیں ہے، میں گاڑی لے کے آیا ہوں، آپ کا بہت شکریہ۔ مصطفیٰ خان جلدی سے بولا۔ مجھے نازش نے چلنے کو کہا تھا، اور ہمیں کیا پتہ یہاں کتے یوں کھلے ڈلے گھومتے ہیں۔ وہ کرسی سے بمشکل اٹھی، مگر طلال کا بڑھا ہوا ہاتھ نظر انداز کر کے قدم اٹھانے لگی۔ ہر قدم پر بدن سے ٹیسیں اٹھتی محسوس ہو رہی تھیں۔ شکر کیجئے کہ یہ کتا صرف بھونکنے والا تھا، کاٹنے والا نہیں تھا، مصطفیٰ خان شرارت سے بولا۔ کتوں کا کیا بھروسہ، کاٹ پی لیتا تو کوئی کیا کر لیتا، مگر آپ کو تو فکر نہیں کرنی چاہیے، آپ کے ساتھ تو اس ملک کا بہترین سرجن کھڑا ہے۔ پھر شرارت امیز مسکراہٹ کے ساتھ بولا، وہ کہتے ہیں نا کہ پڑیے بیمار گر ہو کوئی تیمار دار۔ روشانہ اور طلال کو ساتھ ساتھ دیکھ کر اس کی رگے ظرافت بے ساختہ ہی پھڑک گئی تھی۔ حالانکہ وہ اتنا غیر شائستہ مذاق کرنے کا عادی نہیں تھا، اور نہ سچویشن کم از کم غیر سنجیدگی کی متقاضی تھی۔ ان کے سرجن ہونے سے مجھے کیا فائدہ ہوگا؟ کیا وہ میری جگہ 14 انجیکشن لگوا لیتے؟ وہ آستین سے ناک اور منہ پونچھتے ہوئے جل کر بولی، پھر درد کے مارے لڑکھڑا گئی۔ لگوا لیتے؟ بس ادے شوق لگوا لیتے، آزما کر دیکھ لیں۔ تیفی، یہ کیا بکواس لگا رکھی ہے؟ جاؤ جا کے گاڑی یہیں لے آؤ۔ طلال نے مصطفیٰ کو گھورتے ہوئے روشانہ کو جلدی سے تھاما تھا۔ نرم ملائم ہاتھ پر جا بجا خراشیں تھیں۔ پیر کی موچ اور کمر میں لگنے والی ضرب کے باعث اسے چلنے میں شدید دشواری کا سامنا تھا۔ تکلیف کا احساس اس کے چہرے سے بخوبی ہو رہا تھا، مگر اس کے باوجود طلال نے اسے تھاما تو وہ مارے خجالت اور شرم کے خود میں سمٹ کے رہ گئی۔ اس کے لمس کا احساس آگ کی طرح گویا اس کے بدن کو چھو گیا تھا، اور یہ آگ ہی تھی۔ نامحرم کا چھونا آگ ہی ہوتا ہے، جہنم کی بھڑکتی ہوئی آگ جو ساری نیکیاں خاکستر کر ڈالتی ہے۔ اس نے تکلیف کے باوجود اس کی گرفت سے خود کو یوں چھڑا لیا جیسے یہ آگ اسے بھسم ہی کر ڈالے گی، اور جلدی سے دیوار کا سہارا لے کر گیٹ کے باہر بنی باؤنڈری وال پر بیٹھ گئی۔ پلیز لالی کو بلائیں، مجھ سے نہیں چلا جا رہا۔ یکدم اس کی آنکھوں سے آنسوؤں کا جھرنا پھوٹ نکلا۔ پتہ نہیں یہ آنسو تکلیف کے باعث نکلے تھے یا اس کی اتنی قربت اور اس کے بے اختیارانہ فعل پر۔ طلال خود بھی خفیف سا ہو کے رہ گیا تھا۔ یہ اس کا بالکل غیر ارادی اور محض ہمدردانہ اقدام تھا، ورنہ اسے چھونے کی کوئی مکروہ خواہش اس کے ذہن اور دل کے گوشے میں کہیں بھی نہیں تھی۔ پتہ نہیں وہ کیا سمجھی تھی، وہ شدید شرمندگی محسوس کرنے لگا۔ گاڑی میں لالا رخ اور نازش کو دیکھ کر روشانہ کو ڈھارس سے ملی۔ اس کے جسم کا جوڑ ہل رہا تھا، مگر مارے خجالت کے وہ کسی کو یہ بھی نہ بتا سکی کہ وہ ایک گڑھے میں گری تھی جو کانٹے دار جھاڑیوں سے اٹا ہوا تھا۔ گھر میں سبھی شدت سے اس کے منتظر تھے۔ خرم، جاسب اور عادل بھی مجتبیٰ کے ساتھ کھیتوں سے واپس آ گئے تھے، اور اب وہ روشانہ کے لیے فکر مند تھے۔ مگر جو ہی وہ لالا رخ اور نازش کے سہارے اندر داخل ہوئی، سب کے لبوں پر تشکر کے ساتھ بے اختیارانہ مسکراہٹ بکھر گئی۔ کہیں کتے نے لنچ ونچ تو نہیں کر لیا تمہارے گوشت کا؟ خدا نہ کرے، کیا اول فال بک رہے ہو خرم؟ روبی بھابھی نے اسے جھاڑ دیا اور لپک کے اسے تھاما۔ ڈر کر بھاگی تھی، کتا تو بیچارہ کہیں پیچھے رہ گیا، ویسے کاٹنے والا کتا تھا نہیں، یہ ناحق بھاگی۔ لو، بچی کو کیا پتا کہ وہ کاٹنے والا ہے یا نہیں؟
مورے نے اب کے خفکی سے مصطفیٰ کو گھورا۔ روشانہ کا یہ حال دیکھ کر ان کو بہت تکلیف ہو رہی تھی۔ اسے آرام دہ بستر پر لٹا کر مورے نے گلجانہ بی بی کو گرم پانی لانے کو کہا۔ پھر وہ بڑے ماہرانہ طریقے سے اس کے زخموں کو صاف کر کے مرہم پٹی کرنے لگی۔ روشنی، یہ دوسرا حادثہ ہے جو تمہارے ساتھ ہوا ہے، ملتان آتے ہی اور اب مردان آتے ہی۔ سوچ لو، سوات جاتے ہی کچھ اور نہ ہو جائے۔ خرم روشانہ کو چھیڑ رہا تھا۔ جواباً روشانہ نے کشن اٹھا کر پوری طاقت سے اسے کھینچ کے مارا، مگر وہ پہلے ہی چوکنا تھا، جھکائی دے گیا اور کشن کمرے میں داخل ہوتے طلال کے چہرے کو سلامی دے گیا۔ ادھر روشانہ کھسیا کر جلدی سے نظریں جھکا گئی۔ مجنوں وہی بنا، اسے پتھر پڑے کمر، دیوار عشق جس نے پھلانگی خوشی خوشی۔ شکر کیجئے پتھر نہیں پڑے، کشن ہی سے گزارا ہو گیا، بچت ہو گئی۔ خرم ہنستا ہوا سیدھا ہوا اور طلال کی طرف دیکھا۔ جواباً طلال اسے خفکی سے دیکھ کر رہ گیا، پھر ہاتھ میں پکڑا پین کلر اسے ہی تھما دیا۔ یہ انہیں دے دو، پین کلرز ہیں۔ انہیں کنہیں؟ خرم نے معنی خیز انداز میں ہنکارا بھرا، پھر اسے دروازے کی طرف بڑھتے دیکھ کر لبکا، چاچو بات تو سنیے۔ اب ایسی بھی کیا بے رخی؟ وہ دروازے کے فریم میں فٹ ہو گیا۔ جب یہاں قدم رنجا فرما ہی چکے ہیں تو اپنے مریض ہجر کا معائنہ بھی کرتے جائیے۔ کہتے ہیں مسیحا کو صرف دیکھ کر ہی مریض کی آدھی تکلیف ختم ہو جاتی ہے۔ ہو سکتا ہے مجھے دیکھ کر ان کی تکلیف میں کچھ اور اضافہ ہو جائے۔ وہ ابرو اچکا کر ایک اچٹتی نظر اس پہ ڈال کر رہ گیا۔ کمرے میں داخل ہوتے ہی میرا سواگت تو کچھ اسی طرح کا ہوا تھا۔ ادھر روشانہ پہلے ہی خرم کی بکواس پر دل ہی دل میں جزبز ہو رہی تھی۔ طلال کے لہجے میں چھپی کاٹ اسے اندر تک کاٹ گئی۔ اب اتنے بھی دل برداشتہ نہ ہو چاچو، یہ نشانہ تو مجھ پر داغا گیا تھا۔ آپ کی راہ میں تو پھول بچھانے کا پروگرام ہے، مگر افسوس موقع واردات پر، میرا مطلب ہے اس حسین موقع پر پھول دستیاب نہ ہو سکے۔ دیکھ لیجئے اس بات کا کتنا کلک ہو رہا ہے اسے۔ خرم فضول بکواس مت کرو، روشانہ کا ضبط جواب دے گیا۔ وہ بری طرح چٹکی تھی۔ طلال نے بے ساختہ امٹنے والی مسکراہٹ کو ہونٹوں کو باہم دبا کر روکا تھا۔ خیر، پھول بھول سے سواگت کی تو مجھے ان سے امید ہو ہی نہیں سکتی۔ اس نے اس کے چہرے پر ایک نگاہ ڈالی، پھر گہرا سانس کھینچتے ہوئے بولا، اس طرح کی نشانے بازی سے یوں بھی پرہیز کرنا چاہیے انہیں، خاص کر جب نشانہ اس قدر برا ہو تو۔ یہ تو کشن تھا، واقعی بچت ہو گئی۔ اس کی بات پر خرم کا کہا خاصا زوردار اور برجستہ تھا۔ مارا جو تو نے پھول، وہ پتھر سے کم نہیں۔ چاچو، یہ والا معاملہ تو نہیں ہو گیا آپ کے ساتھ؟ خرم نے معنی خیز انداز میں بھویں اچکا کر طلال کو دیکھا تھا۔ تم یہ ٹیبلٹ انہیں دے دو، ایسا نہ ہو ان کا درد کچھ اور بڑھ جائے تمہاری فضول گوئی سے۔ طلال اس کی بات سنی انسنی کرتے ہوئے اسے ہلکی ڈپٹ سے بولا، پہلے ڈاکٹر ہیں آپ جو انڈائریکٹ مریض سے خطاب کر رہے ہیں؟ میرے اندر کبوتروں والی کوئی صلاحیت نہیں ہے۔ خرم نے ہاتھ میں پکڑے میڈیسنز کو دیکھ کر مسکین سی صورت بنائی، مگر اس کی آنکھوں میں شرارت امیز مسکراہٹ کھیل رہی تھی۔ تم ہی دے دو، میرے نزدیک آ جانے سے کہیں ان کا درد اور نہ بڑھ جائے۔ وہ پلٹتے ہوئے گہرا طنز کر گیا تھا۔ خرم نے پہلے انہیں جاتے دیکھا، پھر روشانہ کو، جو خفت اور احساس توہین سے سن سی بیٹھی رہ گئی تھی۔ خرم سے نظریں ملیں تو پلکیں جھپک کر جھکا لی۔ تمہارا اور چاچو کا کوئی جھگڑا چل رہا ہے کیا؟ وہ الجھ کر اسے دیکھ رہا تھا، پھر یکدم کسی خیال کے تحت اس کے لبوں کی تراش میں دل فریب مسکراہٹ جھلکی تھی۔ کہتے ہیں کہ جو کہ ہوں مونس ہمدرد، جھگڑا بھی تو انہی سے ہوتا ہے۔ اس نے روشانہ کے نزدیک آ کر بڑے معنی خیز انداز میں اسے دیکھا۔ میرا کوئی جھگڑا وگڑا نہیں ہے ان سے، جب کوئی تعلق ہی نہیں تو جھگڑا کیسا؟ وہ قدرے بھنا کر بولی اور چادر منہ تک کھینچ لی، گویا مزید کوئی بات نہیں کرنا چاہتی تھی۔ خرم ایک دو پل اسے دیکھتا رہا، پھر مسکراتا ہوا پلٹ کر کمرے سے نکل گیا۔ در حقیقت وہ خرم کی معنی خیز نظروں سے نظریں نہیں ملا پائی تھی۔ اس کی شرارت آمیز نگاہیں اس کے دل کو بے ترتیب کر گئی تھیں۔ اس نے چہرے سے چادر ہٹائی تو کمرہ خالی تھا۔ ایک گہری مزمحل سی سانس کھینچ کر اس نے وہ ٹیبلٹ اٹھا لی جو خرم اس کے نزدیک بیڈ پر ہی رکھ گیا تھا۔ جسم کا جوڑ پھر سے درد کرنے لگا تھا۔ رات کو مسز بلال اور ان کا بیٹا شراز
روشانہ کی خیریت معلوم کرنے چلے آئے۔ مسز بلال اس محلے میں یوں تو 4 سال سے رہائش پذیر تھیں۔ ان کے میاں کینیڈا میں تھے، سو اس وجہ سے وہ خود بھی زیادہ تر کینیڈا میں ہی رہتی تھی۔ سال میں چند ماہ پاکستان آ کر گزارتی تھی۔ ان کا میکہ اور سسرال دونوں ہی مردان میں تھے۔ روشانہ انہیں بےحد پسند آئی تھی۔ دونوں ماں بیٹے کو روشانہ پر واری صدقے جاتے دیکھ کر خرم کو تو خفقان ہونے لگا تھا۔ ان کے ارادے کچھ اچھے معلوم نہیں ہو رہے لالی، اس نے دبی زبان میں خطرے کا احساس دلایا، مگر جواباً لالا رخ نے اس کے پیر پر اپنا پیر رکھ کر اسے چپ کرا دیا۔ وہ بےحد ملنسار خاتون تھی۔ ان سے مل کر کسی کو بھی اجنبیت کا احساس نہیں ہوا تھا۔ مورے سے تو یوں بھی ان کی سلام دعا رہتی تھی، مگر اس خاتون سے زیادہ ان کا بیٹا سب کو کھٹکا تھا، جس کی وارفتہ نگاہیں روشانہ پر یوں جمی تھیں جیسے ہم کو چہرے سے ہٹنا گوارا نہیں۔ مسز بلال جاتے جاتے ان سب کو اپنے یہاں آنے کی دعوت دے گئیں۔ شراز جھک کر بکے اسے دیتے ہوئے آنے پر بےحد اصرار کر گیا تھا۔ ادھر طلال کا خون جانے کیوں کھول اٹھا تھا۔ اس کا دل چاہا روشانہ اسد یہ بکے اس کے منہ پہ مارے، مگر اس نے تو بےحد شائستگی سے بکے لے کے سر ہلا دیا تھا۔ شہر ہوتا تو نئی روز تماشے ہوتے، آ گیا راز ہمیں دل کا بیاں باں ہونا۔ لالا رخ نے گردن موڑ کر بیڈ کی طرف دیکھا جہاں روشانہ سلیپنگ پلز کے زیر اثر گہری نیند میں تھی۔ وہ کھڑکی سے ہٹ گئی اور سوچا کہ یہاں کھڑے کھڑے رات گزار دینے سے بہتر ہے کہ مورے کے پاس چلی جائے۔ انہوں نے کہا بھی تھا کہ وہ رات بھر جاگتی رہتی ہیں، وہ آ جایا کرے ان کے پاس۔ مورے کا خیال آتے ہی وہ کمرے سے باہر آ گئی۔ انیکسی سے ان کے کمرے کا فاصلہ زیادہ نہیں تھا، بس درمیان میں ایک لمبی سی راہداری تھی۔ ان کا دروازہ کھلا ہوا تھا، اس پر ریشمی پردہ لٹک رہا تھا اور وہ پردے کے پاس ہی ٹھٹک گئی۔ مورے مصطفیٰ خان سے مخاطب تھی۔ وہ پلٹ جاتی، مگر اپنا ذکر سن کر رک گئی۔ مورے کہہ رہی تھیں، تم مجھ سے لاکھ چھپانے کی کوشش کرو تیفی، مگر مجھے خبر ہو گئی ہے طلال کی بہن لالا رخ ہی وہ لڑکی ہے جس کا روگ تم برسوں سے سینے میں دبائے پھر رہے ہو۔ کیا میں غلط کہہ رہی ہوں؟ مورے کے لہجے کا اعتماد مصطفیٰ خان کے اعتماد کو بکھیر کر رکھ گیا۔ اس نے بس ایک نظر ان پر ڈالی اور سر جھکا لیا، پھر ایک خفیف احساس شکست سے کرسی کی پشت سے ٹیک لگا لی۔ بہت بزدل ہو تم طیفہ۔ اوہو تیفی، طیفہ، بہت بزدل ہو تم تیفی۔ اسے پہلے بھی کھو دیا اور اب بھی کھو رہے ہو اسے بے خبر رکھ کر۔ وہ تعصب سے ہنس دی، مگر میں اسے کیسے بتاؤں مورے؟ اس کا لہجہ بے چارگی امیز کرب سے چٹک گیا۔ جب اسے بتانا چاہا تب تک وہ میرے لیے شجرے ممنوعہ ہو چکی تھی، اور اب مورے کے لہجے میں بےتابی تھی، اور اب تیفی اب تو وہ آزاد ہے۔ ہاں، مگر میں ڈرتا ہوں کہ وہ روٹ نہ جائے، اور آپ تو جانتی ہیں مجھے روٹے ہواؤں کو منانے کا ڈھنگ نہیں آتا۔ ہاں میں بزدل ہوں مورے، تبھی تو ہر بار وہاں جا کر خالی ہاتھ چلا آیا۔ وہ بڑی معصومانہ بے چارگی سے اپنا جرم مان رہا تھا، پھر کرسی سے اٹھ کر ان کے قدموں میں بیٹھ گیا۔ مگر اب میں اسے کھونا نہیں چاہتا، میں اسے نہیں کھونا چاہتا مورے۔ یہ کہتے ہوئے اس کی زبان یکدم ٹھٹر گئی، اس کے بقیہ الفاظ اندر ہی دم توڑ گئے۔ اس کی نظریں بے ارادہ دروازے کی طرف گئیں جہاں لالا رخ تحیر امیز بے یقینی سے اسے تک رہی تھی۔ یکدم مٹھی میں سختی سے جکڑا ہوا پردے کا کونا چھوڑ کر وہ تیزی سے پلٹ گئی تھی۔ مصطفیٰ خان کے وہم و گمان میں بھی نہ تھا کہ وہ اس وقت وہاں موجود ہوگی۔ وہ یک لفظ شرمندگی اور تعصب امیز بے بسی کی زد میں آ کر رہ گیا۔ کوئی بوم تھا جو اس کے وجود کے اندر بلاسٹ ہوا تھا۔ اسے اپنے اعصاب چیتڑے کی طرح ہوا میں اڑتے بکھرتے محسوس ہو رہے تھے۔ وہ بمشکل چھوٹی سی راہداری عبور کر پائی اور لیونگ روم کے نیم تاریک گوشے میں آ کر ڈھہ گئی۔ اس کی روح کرب میں گرفتار ہو گئی۔ مصطفیٰ خان اور مورے کی گفتگو نشتر کی طرح اسے گھائل کر گئی تھی۔ اسے یاد آیا طلال نے کہا تھا، اگر میں کہوں کہ کوئی تمہاری تھکن بھی سمیٹنے کا خواہاں ہے، کوئی اپنی محبت سے تمہیں بھی خوشیاں بخشنا چاہتا ہے تو کتنے اعتماد سے وہ اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر دوسری شادی پر دلائل دے رہا تھا، تو کیا وہ بھی مصطفیٰ خان کے ان جذبوں سے آگاہ تھا؟ یہ خیال ہی اسے اندر تک ادھیڑ دینے کو کافی تھا کہ مصطفیٰ خان کا اچانک چلے جانا، پھر طلال کا یہاں آنے کا پروگرام بنانا، یہ ساری اسی سلسلے کی کڑیاں تھیں۔
یکدم بہت سے آنسو بند توڑ کر بہہ نکلے۔ اسے لگا وہ اپنی ہی نظروں میں گر گئی ہو۔ اپنی بے خبری پر وہ جتنا ماتم کرتی کم تھا۔ بہت سا رونے کے بعد سر اٹھایا تو مصطفیٰ خان معطر احساسات کے ساتھ سینے پر بازو لپیٹے کھڑا تھا۔ شاید وہ الفاظ ڈھونڈ رہا تھا اپنی مدافعت میں کہنے کے لیے۔ اس کی متورم آنکھوں سے نظریں ملی تو اس کا اعتماد ایک لمحے کو متزلزل ہوا تھا۔ میرا خیال ہے تم سب سن چکی ہو اور اب کسی وضاحت کی ضرورت نہیں رہی۔ ایک گہرا سانس کھینچتے ہوئے وہ آہستگی سے گویا ہوا۔ مجھے کسی قسم کی وضاحت کی طلب بھی نہیں ہے۔ وہ جھٹکے سے صوفے سے اٹھ گئی۔ اس کا لہجہ بے حد تلخ تھا۔ ناگواری اور اعصابی کشیدگی کے جذبات اس کے چہرے سے عیاں تھے۔ ہاں، وضاحتوں اور صداقتوں کی تو یوں بھی ضرورت وہاں پیش آتی ہے جہاں محبت کے نام پر دھوکہ دیا جا رہا ہو۔ وہ اپنا اعتماد سنبھال چکا تھا۔ ہلکے سے مسکرایا مگر دوسرے ہی پل گہری سنجیدگی کی لپیٹ میں آتے ہوئے بولا، آئی ایم سوری اگر تم ہرٹ ہوئی ہو تو۔ مگر وہ اس کی بات سنی انسنی کر گئی اور وہاں سے جانے لگی، مگر وہ اس کے سامنے آ گیا۔ لالا رخ، مجھے اپنے جذبات اور طریقہ اظہار پر کوئی شرمندگی نہیں ہے۔ یہ جذبات، یہ احساسات میرا کل سرمایہ ہیں، میری قیمتی متاع ہیں اور یہی میرے جینے کا جواز بھی ہے شاید۔ جس طرح چاند پر اگر سورج کی روشنی نہ پڑے تو وہ بے روشن اور ویران کھنڈر دکھائی دے، اسی طرح میرے اندر سے اگر یہ جذبات نکال لیے جائیں تو میں ایسا ہی ویران اور کھلنڈر ہو جاؤں گا۔ وہ پورے اعتماد کے ساتھ اس کے سامنے کھڑا کہہ رہا تھا۔ اس کی سرمئی آنکھوں کے بادل جذبوں سے بھرے تھے جیسے ابھی چھلک پڑیں گے۔ میں نے اپنے جذبوں سے تم کو بے خبر رکھا ہوا تھا تو محض اس لیے کہ اب تک میرے آگے دھند پھیلی ہوئی تھی۔ مجھے کوئی راستہ سجھائی نہیں دے رہا تھا کہ آگے قدم اٹھا کر تمہارا ہاتھ تھام سکتا، مگر اب راستہ بہت واضح اور صاف دکھائی دے رہا ہے۔ منزل کا موہوم سا ہی صحیح امکان پیدا تو ہوا ہے۔ شٹ اپ، آئی سے جسٹ شٹ اپ۔ وہ دکھ، غصے اور بے بسی کے ملے جلے احساسات کے ہمراہ چیخی تھی۔ میں اپنے رویے پر معذرت خواہ ہوں مگر بہرحال جذبات پر نہیں۔ وہ اس کے تمتماتے چہرے پر نظر ڈال کر مضبوط لہجے میں بولا، آپ کو حق کس نے دیا ہے کہ آپ میرے بارے میں ایسے جذبات رکھیں، اس طرح کے خیالات رکھیں؟ وہ سلگتی نظروں سے اسے دیکھ کر رہ گئی۔ غم و غصے کی لپٹیں اس کے چہرے، آنکھوں اور لہجے سے اٹھ رہی تھیں۔ بہت بڑا پتھر پڑا تھا اس کے دل کی جھیل میں، ہزار دائرے بن کر ایک قیامت برپا کر گئے تھے۔ تم کسی کو چاہنے اور چاہے جانے کی خواہش کے حق سے محروم تو نہیں کر سکتی۔ اگر سلگتی دھوپ میں بھٹکا ہوا کوئی شخص سائے کا متمنی ہو، چھاؤں کا متلاشی ہو، تو یہ کوئی اس کی ظالمانہ خواہش بھی نہیں ہے؟ کیا وہ چھاؤں کا حق نہیں رکھتا؟ میں کسی کے لیے چھاؤں نہیں ہوں، وہ تلخی سے کہہ کر رخ پھیر گئی۔ جو خود دھوپ کا راہی ہو، دھوپ کی چادر جس کے سر پر پھیلی ہو، وہ کسی کے لیے چھاؤں کیسے ہو سکتا ہے؟ وہ افسردگی سے ہنسی، پھر اس پر ایک بے فیض نگاہ ڈال کر قدرے ناراض لہجے میں بولی، برائے مہربانی آپ اپنے جذبات کا رخ موڑ دیجیے۔ کہیں بھی راستہ واضح اور صاف نہیں ہے۔ اس راستے پر کہیں بھی کسی موڑ پر بھی منزل نہیں آ سکتی۔ آپ ناحق اپنا وقت خرچ کر رہے ہیں۔ میں سیف الرحمن کے ساتھ سفر کرتے ہوئے ایک بند گلی میں آ رکی ہوں جہاں اب دوسرا کوئی راستہ نہیں ہے، نہ کسی کے آنے کا نہ میرے جانے کا۔ اس کا لہجہ خشک اور بے لچک تھا۔ یہ تمہارا محض خیال ہے، جبکہ زندگی مسلسل سفر کا نام ہے۔ انسان اس سفر میں ہزار بار راستوں سے گزرتا ہے، کوئی راستہ آخری نہیں ہوتا سوائے موت کے۔ جواباً وہ مدلل لہجے میں بولا، مگر وہ اس کی کوئی دلیل سننا نہیں چاہتی تھی، پلٹ کر وہاں سے چلی گئی۔ غم و غصے نے اسے یکدم بے حد مزمحل اور شکستہ کر دیا تھا۔ اس انکشاف نے اس کے سوچنے کی ساری صلاحیتیں جیسے مفقود کر کے رکھ دی تھیں۔ کمرے میں آ کر کرسی پر بیٹھ کر ایک بار پھر بے چارگی امیز کرب سے رو دی۔ اس نے سوچا، اگر طلال بھی ایسا چاہتا ہے تو یہ اس کے ساتھ اس کی بے حد ظالمانہ کارروائی ہوگی۔ کیا اسے حمزہ کا وجود دکھائی نہیں دیا تھا؟ کیا اسے نہیں پتا کہ میں نے سیف الرحمن کے ساتھ محبت اور وفا کا بندھن باندھا تھا؟ اس نے توڑ دیا تو کیا ہوا؟ اس کا دل تو ابھی انہی ہواؤں کی یادوں سے جڑا ہوا ہے، انہی لمحات میں دھڑک رہا ہے۔ سیف الرحمن گلی کا کوئی تھرڈ کلاس عاشق نہیں تھا، نہ وہ کوئی ٹین ایجر کی طرح اس کے عشق میں گرفتار ہوئی تھی۔ اسے تو اس نے پوری آمادگی کے ساتھ اپنایا تھا۔
وہ اس کی زندگی میں آنے والا پہلا مرد تھا جو جائز راستے اس کی دل کی دنیا میں داخل ہوا تھا، اور شرعی رشتوں کی محبت آسودگی چاہے لمحوں کی ہو، چند گھڑیوں کی، عمر بھر کے لیے نقش ہو جاتی ہے۔ بے شک سیف الرحمن کی بے وفائی کی تیز ہوا نے اس کی محبت کے چراغ کو بجھا ڈالا تھا، مگر وہ یادیں اب بھی کسک بند کر دل کو کاٹتی رہتی تھیں۔ وہ ان لمحات کو زندہ رکھے ہوئے تھی، اور وہ اتنی اذیت طلب ہو گئی تھی کہ انہی لمحات میں زندہ رہنا چاہتی تھی۔ روشانہ کی وجہ سے ان سب کا حویلی میں قیام بڑھ گیا تھا، جس پر مورے تو بہت خوش تھی، مگر لالا رخ ایک مسلسل ذہنی آزار سے گزر رہی تھی، جس کا احساس مصطفیٰ خان کے علاوہ کسی کو نہ تھا۔ وہ موقع پا کر اس سے سوری بھی کر چکا تھا، مگر ساتھ ہی بولا تھا، تم کسی کو چاہنے اور چاہے جانے کے حق سے محروم بہرحال نہیں کر سکتی، اور لالا رخ کا دل چاہا وہ کوئی وزنی شے اٹھا کر اس کے سر پہ دے مارے۔ وہ جس طرح حمزہ سے لگاوٹ کا مظاہرہ کرتا تھا، اب لالا رخ کو یہ بھی اسی سازش کا حصہ لگنے لگا تھا۔ طلال کے ساتھ مل کر کہے لگاتا، خرم اور جاذب سے ہنسی مذاق کرتا، یہ خوبصورت، مہذب اور ویل ایجوکیٹڈ شخص اسے اتنا زہر لگتا کہ اس کا دل چاہتا کہیں سے ریوالور اس پر لا کر چلا دے۔ روشانہ اس کے مزاج میں یک بیک ہونے والی اس تبدیلی کو محسوس کر رہی تھی، اور اس کا خیال تھا ماضی کے خیالات اسے افسردہ کیے ہوئے ہیں۔ میرا خیال ہے حمزہ سو چکا ہے۔ روشانہ گلجانہ بی بی کے کمرے سے جانے کے بعد لالا رخ کے نزدیک چلی آئی۔ وہ حمزہ کو تھپک رہی تھی جو گہری نیند میں کب کا سو چکا تھا، مگر بے خیالی میں اس کا ہاتھ ابھی تک اس کی پیٹھ پر ہولے ہولے تھرک رہا تھا۔ روشانہ نے اس کا ہاتھ تھاما تو وہ اپنے خیالات سے چونک کر نکلی۔ روشانہ سے نگاہیں ملی تو خفیف سی ہو کے رہ گئی۔ لالی، لگتا ہے آپ یہاں آ کر بہت ڈسٹرب ہو گئی ہیں۔ وہ چائے کا مگ اس کی طرف بڑھاتے ہوئے بولی، اتنی اداس تو آپ پہلے کبھی دکھائی نہ دی تھی۔ تم تو کہتی ہو ہر موسم دل کے اندر ہوتا ہے، پھر علاقے یا کسی خطے سے ان کیفیات کا کیا تعلق؟ وہ مگ تھام کر ہلکے ہلکے چسکیاں بھرتے ہوئے مسکرا دی۔ ہاں یہ تو ہے، مگر کبھی کبھی بیرونی موسم اور حالات ڈائریکٹ بھی دل پر اثر انداز ہوتے ہیں۔ لالا رخ ایک پل کے لیے خاموش سی ہو گئی۔ اس کی نظریں مگ سے اٹھتی گرم گرم بھاپ پر جا ٹھہری۔ لالی، آپ کے ماضی میں سوائے تلخیوں اور آزمائشوں کی اذیت کے ہے ہی کیا؟ اسے بھول جائیے، وہ دل گرفتگی سے بولی۔ لالا رخ نے اپنے دل سے اٹھنے والی درد کی لہر کو گویا دبایا تھا، پھر چائے کا بڑا سا گھونٹ بھر کر ہنسی۔ ہمیں شوق اذیت ہے، ورنہ اس زمانے میں تیری یادیں بھلانے کو بہت سامان رکھا ہے۔ مگر چاہنے کے باوجود اس کی ہنسی میں ترنگ اور خوش دلی کا تاثر نہ آ سکا، اور کمرے کے دروازے کے پاس ٹھٹک جانے والے مصطفیٰ کے دل میں کوئی تیر سا پیوست ہوا تھا۔ وہ حمزہ کو لینے آیا تھا۔ روشانہ کی نظر اس پر پڑی تو یکلخت سنبھل کر بولی، آئیے مصطفیٰ بھائی، خیریت؟ وہ بھی اپنے کھنچے ہوئے اعصاب کو سنبھالنے کے لیے ایک گہرا سانس کھینچ کر بے مقصد مسکرایا اور اندر آیا۔ حمزہ سو گیا کیا؟ اس نے سوئے ہوئے حمزہ پر ایک نگاہ ڈالی۔ لالا رخ اس کی موجودگی کو محسوس کرتے ہی آہستگی سے رخ پھیر چکی تھی، اور بیڈ کے دوسری طرف پیر لٹکا کر یوں بیٹھ گئی کہ اس کی پشت مصطفیٰ خان اور روشانہ کی طرف ہو گئی۔ آپ ہم سے کہیں بیزار تو نہیں ہو گئے مصطفیٰ بھائی؟ وہ اس کی خیریت پوچھ رہا تھا تو روشانہ کھلکھلا کر بولی۔ وہ بھی ہنس دیا۔ ہم کا اگر سیگا استعمال کر رہی ہیں تو کہہ سکتا ہوں کہ شاید ہاں، مگر کچھ لوگوں سے البتہ نہیں ہوا، بلکہ خواہش ہے کہ وہ ہمیشہ کے لیے ہی یہاں رہ جائیں، مگر شاید وہی لوگ ہم سے بیزار ہیں۔ اس نے ایک اچٹتی سی نگاہ لالی کے گھنے بالوں پر ڈالی، اور چشم تصور میں اس کے چہرے پر پھیلنے والے غصے کی سرخی کو محسوس کرتے ہوئے دل ہی دل میں مسکرایا بھی تھا۔ اوہو، ذرا ہمیں بھی تو پتہ چلے وہ کون خوش نصیب لوگ ہیں بلا۔ روشانہ معنی خیز انداز میں ابرو اچکا کر رہ گئی۔ لالا رخ مستریبانہ انداز میں اپنی جگہ سے اٹھی۔ ایک ہی تو ہے میرا یار مہربان طلال۔ وہ اس کی گھبراہٹ پر دل ہی دل میں محظوظ ہوتے ہوئے بات سنبھال گیا، پھر جیسے یاد آنے پر بولا، او ہاں، میں یہ بتانے آیا تھا کہ مسز بلال آئی ہوئی ہیں، خاص طور پر آپ کی خیریت دریافت کرنے اور آپ سے ملنے۔ وہ روشانہ سے کہہ رہا تھا، بے اختیار اس کے لبوں کی تراش میں مدھم سے مسکراہٹ جھلک اٹھی۔
شہراز صاحب بھی تشریف لائے ہیں، مگر یہ اطلاع آپ مجھے کیوں دے رہے ہیں؟ روشانہ کی ہنسی سے پھیلے لب سکڑ گئے تھے۔ وہ چائے کا مگ لبوں سے ہٹا کر کچھ جھینپ کر بولی تھی، ہاں اصولاً تو مجھے یہ اطلاع طلال کو ہی دینی چاہیے تھی، چلو اسے بھی دے دیتا ہوں۔ وہ ہلکے سے ہنس دیا۔ اس کا یہ جملہ بڑا بے ساختہ تھا۔ روشانہ کو لگا چائے جیسی سیال شے بھی اس کے حلق میں پھنس کر رہ گئی ہو۔ وہ خفیف سی ہو کر لالا رخ کی طرف دیکھنے لگی جو دروازے کی طرف بڑھ گئی تھی۔ لالی پلیز انہیں کہہ دیجیے گا میں سو گئی ہوں۔ لالا رخ جلدی سے باہر نکل گئی۔ مصطفیٰ خان بھی سرد سے باہر لپکا اور اسے ذرا آگے ہی جا لیا۔ یہ حمزہ کو سلانے کا کوئی وقت تو نہیں تھا۔ اس کے انداز میں سراسر فہمائش تھی، جیسے وہ سمجھ چکا تھا کہ وہ اب حمزہ کو اس سے دور رکھنے کی کوشش کر رہی ہے۔ بچوں کے سونے کا کوئی وقت مقرر نہیں ہوتا۔ وہ بے پرواہی سے کہتی آگے بڑھ گئی، تمہارا کیا خیال ہے؟ تم اس طرح کی کوشش میں کامیاب ہو جاؤ گی؟ ایک استہزاء آمیز مسکراہٹ کے ساتھ وہ اسے بغور دیکھے گیا۔ کیا مطلب؟ کیسی کوشش؟ وہ ٹھٹک کے رک گئی اور اس پر ایک کڑی نگاہ ڈالی، مگر زیادہ دیر نہ دیکھ پائی۔ بڑی تمسخرانہ نگاہیں تھیں۔ یہی حمزہ کو مجھ سے جبراً دور رکھنے کی کوشش؟ مسٹر مصطفیٰ خان، مجھے بھلا ایسی بھونڈی کوشش کرنے کی ضرورت کیا ہے؟ البتہ آپ اگر حمزہ کو سیڑھی بنانے کی کوشش کر رہے ہیں تو یہ بےحد گھٹیا کوشش ہوگی آپ کی۔ وہ طنز سے ہنس پڑی۔ وہ بھونچکا کر رہ گیا۔ ضرب اس قدر سخت تھی کہ کتنے ہی پل اس کی قوت گویائی سلب ہو کر رہ گئی۔ سنبھل کر وہ کچھ کہتا، مگر وہ باد سرسر کی طرح وہاں سے گزر گئی تھی۔ وہ غم و غصے سے مٹھیاں بھینچ کے رہ گیا۔ اپنے جذبوں پر ایسی انگارہ دیتی تہمت لگنے پر وہ حقیقتاً بلبلا کے رہ گیا تھا۔ مجھے تو پہلے ہی شک تھا، یہ آنٹی کے چکر بے وجہ نہیں لگ رہے ہیں، یہ کوئی گل کھلا کر ہی رہیں گی، اور ان کے سپوت کی نگاہیں تو پہلے ہی خطرے کا سگنل دے رہی تھی۔ خرم اٹھ کر بیٹھ گیا اور کشن گود میں دبا لیا۔ کچھ سنا آپ نے چاچو؟ اور بیٹھے بیٹھے طلال کی طرف گھوما جو بظاہر خود کو اخبار میں مصروف ظاہر کر رہا تھا۔ خرم نے اس کی اس خاموشی پر جھنجھلا کر اخبار اس کے آگے سے کھینچ لیا۔ دل یہ کہتا ہے کہ شاید ہو فسردہ تو بھی۔ دل کی کیا بات کریں، دل تو ہے ناداں جانا۔ اس نے ایک طویل قسم کی آہ نما سانس کھینچی۔ تم تھوڑی دیر خاموش رہو گے تو کوئی دوسرا بھی بولے نا، کچھ بولے کچھ سنائے۔ روبی بھابھی نے اسے آنکھیں دکھائیں۔ لالا رخ صوفے پر گم سم سی بیٹھی تھی۔ مسٹر بلال روشانہ کو اپنے بیٹے مسز بلال روشانہ کو اپنے بیٹے شراز کے لیے پسند کر گئی ہیں۔ وہ باقاعدہ پیام دینا چاہتی تھیں۔ انہوں نے روشانہ کے گھر کا ایڈریس اور فون لالا رخ سے لے لیا تھا۔ میرے خاموش ہو جانے کے بعد کیا چاچو بولنا شروع کر دیں گے؟ اگر ایسا ہے تو لیجئے، بالکل چپ ہو جاتا ہوں۔ خرم نے کن اکھیوں سے طلال کو دیکھا۔ میری سمجھ میں نہیں آتا کہ اس موضوع پر میرا بولنا کیوں ضروری ہے۔ یہ میرا مسئلہ نہیں ہے، روشانہ کے والدین کا ہے۔ طلال نے اخبار ایک طرف ڈال کر خرم کو گھورا، پھر لالا رخ پر اچٹتی نگاہ ڈالی۔ یوں بھی اس میں آپ سب لوگوں کو انوالو ہونے کی ضرورت بھی کیا ہے؟ وہ درست طریقے سے کام کرنا چاہ رہی ہیں، روشانہ کو بھگا کر تو نہیں لے کر جا رہی نا کہ تم سب ماتمی شکل بنائے بیٹھی ہو۔ اس نے یہ طنز لالا رخ پر کیا تھا جو دل گرفتہ سی بیٹھی تھی۔ وہ اس کی اس دل گرفتگی کے پس منظر سے اچھی طرح واقف تھا۔ ماتم نہ کریں تو کیا کریں، ایک اچھی لڑکی ہاتھ سے نکلی جا رہی ہے۔ خرم نے بلبلا کر کشن ایک طرف پھینکا اور اٹھ کر طلال کے نزدیک صوفے پہ بیٹھ گیا۔ تو تم بھی اپنا نام اس سر فہرست میں درج کرا لو، شاید تمہارا قرا نکل آئے اس اچھی لڑکی کے لیے۔ وہ استہزائیہ انداز میں ہلکے سے ہنسا۔ لا حول ولا قوت۔ خرم ضد سا ہو گیا، پھر جھنجھلاہٹ کو جھٹک کر مسکرانے لگا۔ یہ اچھی لڑکی دراصل آپ کے لیے چھوڑ دی ہے چاچو۔ یہ کہتے ہوئے اس نے دائیں آنکھ دبا کر مسکراہٹ اچھالی۔ طلال نے بڑی سرت سے نظریں خرم کے چہرے سے ہٹا لیں۔ اسے اپنی پیشانی یکلخت یوں جلتی محسوس ہوئی گویا خرم نے وہاں سلگتا ہوا انگارہ رکھ دیا ہو۔ وہ جھٹکے سے صوفے سے کھڑا ہو گیا تھا۔ دنیا میں دو ہی آدمی باذوق ہیں عدم، ایک میں ہوں اور دوسرا میرا رقیب ہے۔ خرم کے اسے کمرے سے باہر جاتے دیکھ کر دل دوست قسم کی سانس کھینچی تھی اور روبی بھابھی بے ساختہ کھلکھلا کے ہنس پڑی تھی۔ تمہارے ان فضول اشعار سے ہی وہ اکتا کر گیا ہے یہاں سے، انہوں نے اسے مصنوعی خفگی سے گھورا۔
کوئی بات نہیں، یہ آپ کا نہیں، آپ کی ناقص العقلی کا قصور ہے جو شرم اور اکتاہٹ میں فرق نہیں سمجھ سکتی۔ خرم نے انتہائی ترحم بھری نظروں سے بھابھی کو دیکھا۔ لالا رخ نے چونک کر خرم کی طرف دیکھا تھا۔ لالی، اگر کوئی میدان چھوڑ کر بھاگ لے تو کیا یہ اخذ نہیں کیا جا سکتا کہ اس میں مقابلہ کرنے کی ہمت نہیں ہے؟ اور مقابلہ کرنے کی ہمت اس وقت نہیں ہوتی جب بندہ اندر سے پسپا ہو گیا ہو، اس کے سارے ہتھیار کند ہو گئے ہوں یا فاتح کے قدموں میں ڈھیر ہو گئے ہوں۔ وہ لالا رخ کے نزدیک بیٹھ کر یوں بولا جیسے کوئی استاد کم سمجھ طالب علم کو سمجھا رہا ہو، یہ محض تمہارا غلط تجزیہ بھی تو ہو سکتا ہے۔ وہ جواباً دھیمے سے بولی، ہاں ہو بھی سکتا ہے اور نہیں بھی۔ خرم ایک گہری سانس کھینچ کر کھڑا ہو گیا، پھر سر جھٹکتے ہوئے بولا، جو بھی ہو لالی، مسز بلال کو اسد ماموں تک پہنچنے نہیں دینا چاہیے۔ مگر ہم کیسے روک سکتے ہیں جبکہ میں انہیں ان کا مکمل ایڈریس دے چکی ہوں۔ لالا رخ کا لہجہ انتہائی پست ہو گیا، انہیں اپنی غلطی پر پچھتاوا ہو رہا تھا۔ خیر دیکھا جائے گا۔ خرم نے انہیں اس حد تک دل گرفتہ دیکھ کر کچھ کہنے کا ارادہ ترک کر دیا، وگرنہ اسے بھی لالا رخ کی اس جلد بازی پر ماتم ہی تو کرنے کا دل چاہ رہا تھا۔ ہے سچ تو یہ کہ گھٹن بہت ہے، تھکن بہت ہے، سفر بہت ہے۔ ہے سچ تو یہ کہ گزرتے لمحوں کو زندگی کا عذاب لکھو، وہ جس کی تصویر ڈھل گئی ہے رگوں میں میرے لہو کی صورت، اس ایک لڑکی کے نام اپنی حیات کا انتصاب لکھو۔ بہت نامحسوس طور پر روشانہ اسد اس کے حواسوں پر چھاتی چلی جا رہی تھی، اس کی سوچوں اور تنہائیوں میں اترتی چلی جا رہی تھی، اس کے بھاگتے دوڑتے لمحوں کو جیسے اس نے اپنی مٹھی میں جکڑ سے لیا تھا۔ وہ نہیں جانتا تھا یہ دل اس کا تمنائی کیسے ہوا، کب اسے غم دوراں کی سنگلاخ راہوں پر چلتے چلتے کسی ساتھی کی طلب ہونے لگی تھی، اس محرم کی جس کے ساتھ زندگی کی کٹھنائیوں، آزمائشوں اور صفاق حقیقتوں سے اپنے لیے خوشیاں اور مسرتیں کشید کر سکے۔ ہر معتدل آدمی کی طرح اسے بھی محبت کی طلب ہونے لگی تھی، وہ محبت جو نرم سبک دھیمی دھیمی بہتی ندی کی طرح جو خشک پتھروں کو بھی سیراب کرتے ہوئے گزرتی رہتی ہے۔ اسے محسوس ہو رہا تھا جیسے روشانہ اسد اور اس کے درمیان کوئی ایسی زنجیر بننے لگی ہے جو اسے کھینچ رہی ہے، اسے قریب لا رہی ہے۔ عجیب سے محسوسات ہو رہے تھے، عجیب سی خواہش سر اٹھا رہی تھی، خوشی اور غم شیئر کرنے کی، چاہنے کی، چاہے جانے کی۔ اور یہ احساس تو بڑا ہی خوشگوار مسرت امیز ہوتا ہے کہ کوئی آپ کی پناہ تلاش کر رہا ہو، چپکے چپکے چاہ رہا ہو، تمنائی ہو آپ کا۔ پھر وہ تولیہ اٹھا کر باتھ روم کی طرف جاتے جاتے ایک گہری اور قدرے مسرور انداز میں سانس بھر کر مسکرایا، وہ جیسے دل ہی دل میں روشانہ سے مخاطب ہوا تھا۔ اسے لگا ایک انوکھی روشنی اس کے پھپھڑوں میں بھر گئی ہو۔ دوسرے دن طلال نے سوار جانے کا پروگرام بنا ڈالا۔ لالا رخ اور مورے کو تشویش تھی کہ روشانہ کی کمر کا درد ابھی بالکل ٹھیک نہیں ہوا تھا، مگر اس نے ان کی کسی تشویش کی رتی بھر پرواہ نہ کی۔ اسے کون سا پیدل چلنا ہے، وہاں ہوٹل میں بھی وہ آرام کر سکتی ہے، وہ کہتا ہوا باہر نکل گیا تھا۔ لالا رخ کو بہت برا لگا، غصہ بھی آیا، مگر اب اس سے الجھنا بیکار تھا، یوں بھی وہ کم ہی اپنے فیصلے بدلتا تھا۔ وہ چپ سی ہو کر رہ گئی۔ اچھا واپس تو آؤ گے نا تم لوگ ادھر ہی؟ طلال کے کمرے سے جانے کے بعد مورے لالا رخ سے بولی، عجیب سی التجا تھی ان کے لہجے میں۔ وہ نظریں چرا گئی۔ میں نے طلال اور جاذب سے کہا تو انہوں نے کہا کہ اگر لڑکیاں رہنا چاہیں تو انہیں کوئی اعتراض نہیں ہے۔ دراصل حمزہ کا اسکول کھلنے والا ہے اور ابھی وہ نیا نیا ہی اسکول جانے لگا ہے۔ وہ کچھ جھیمپی جھیمپی سی بولی۔ دراصل اسے اپنا کیا ہوا وعدہ یاد آ گیا تھا، وہ حقیقتاً ان سے نظریں نہیں ملا پا رہی تھی۔ آپ کسی کو بلا زبردستی اپنا مہمان کیسے بنا سکتی ہیں مورے؟ مصطفیٰ جانے کب اندر آ گیا تھا۔ بنا کسی تعلق اور رشتے کے آپ کسی طرح کا حق تو نہیں جما سکتی نا؟ اس نے اس پر اچٹتی نگاہ ڈالی۔ لالا رخ کے چہرے کے زاویے غیر محسوس طریقے سے تن گئے تھے۔ وہ جھک کر اپنے بیگ کی زپ بے وجہ کھولنے لگی۔ رشتے تعلق تو دل سے جڑتے ہیں، یہ ایک نہ دکھائی دینے والی زنجیر کی طرح ایک دوسرے کو باندھ دیتے ہیں۔ کیوں لالا رخ بیٹی، کیا میں تم پر کوئی حق نہیں جما سکتی؟ مورے بڑے پیار سے اس کا چہرہ تکنے لگی۔
जहाँ हल्की हल्की सुर्खी उमड़ रही थी। ये सुर्खी गुस्से की थी या शर्म हया की या इज़्तिराब की, वो कतई ना समझ सका। ताहम उसके लिए ये मंजर खासा दिलचस्प और असर अंगेज़ था। उसकी सुरमई आंखों की तप उसके चेहरे पर मज़ीद बढ़ गई थी। आपकी मोहब्बत सर आंखों पर मोरे, मैं यकीनन आपके मेहमान बनकर मज़ीद वक्त गुजारती, मगर मजबूरी है। वो बज़ाहिर शाइस्तगी से मोरे से मुखातिब हुई। बहरहाल उसे उन शफीक खातून से तो कोई शिकवा नहीं था, बल्कि उनके अपनायत अमेज़ रवैये पर वो अंदर ही अंदर बड़ी बेबसी सी महसूस करके कट रही थी। फिर उनका हाथ अपने हाथ में लेकर बोली, सच कहा आपने, कुछ रिश्ते और ताल्लुक़ दिल से जुड़ते हैं और एक अनदेखी जंजीर उन्हें जकड़े रखती है, जिससे चाहने के बावजूद इंसान उम्र भर नहीं निकल सकता, चाहे ये ताल्लुक़ दुनिया वालों की नज़र में गैर अहम और गैर मोतबर ही क्यों ना होकर रह गया हो। और औरत तो यूँ भी हर ताल्लुक़ में बहुत हसास होती है। एक गहरा सांस खींचकर उसने मुस्तफ़ा खान की तरफ देखा था। उसके लहजे में जताने का तासुर था। वो उसे बावर कराना चाहती थी कि वो सैफुर रहमान से दिली ताल्लुक़ किसी तोड़ने पर आमादा नहीं है। आप आइएगा ना मुल्तान, और आगा जान को भी ले आइएगा। पता नहीं वो इखलाक निभा रही थी या वाकई अपनायत से कह रही थी। मोरे ने सर हिला दिया। हाँ, ज़रूर आऊँगी। तुम्हारा बेटा बहुत प्यारा है, तुम्हारी तरह। वो उस पर एक मीठी निगाह डाल कर बोली। फिर मुस्तफ़ा खान के कमरे से निकल जाने के बाद आहिस्तगी से बोली, तैफ़ी से बहुत मानूस हो गया है और वो भी उसे बहुत चाहता है। उसे छोटे बच्चे बहुत अच्छे लगते हैं और हमज़ा तो है भी बहुत प्यारा। लाली उस शख्स के ज़िक्र से जितना बचना चाहती थी, उतना ही मोरे उसका तस्करा ले बैठती। वो अच्छी तरह आगाह थी कि मोरे ऐसा जान कर करती थी। वो अपने बेटे के जज्बों और ख्वाहिश से आगाह थी, बल्कि खुद उनकी ख्वाहिश भी लाला रुख को उनकी सुनहरी आंखों की सतह पर झिलमिलाती दिखाई देती थी, मगर उसके पास सिवाय उनसे नज़रें चुराने के कोई रास्ता नहीं था। उसे मुस्तफ़ा खान कभी कभी ऐसा अहमक, नादान और कम फहम बच्चा महसूस होता जो रास्तों का तयन किए बिना सफ़र पर गामज़न हो गया हो। मंजिल वहाँ कभी नहीं आती जहाँ रास्तों का तयन ना किया गया हो, और यूँ भी उसका ख्याल था वो उसकी मंजिल नहीं थी। ये बात वो उसे समझाने के बावजूद नहीं समझा पा रही थी। सवात का मौसम अपनी जोलानी पर था। कायनात का हुस्न समेटे दिलकश और नज़र और जन्नत नज़ीर इस वादी में कुदरत की ज़ियाफ़ियाँ दिल खोल कर बिखरी दिखाई देती थीं। फलक बोस पहाड़, मुअत्तर फ़िज़ाएँ, फ़रहत बख्श हवाएँ, शफाफ पानी के ठंडे मीठे चश्मे, ठाठे मारती नदियाँ और सब्ज़ा ही सब्ज़ा। आसमान के सीने पर चमकता सूरज अपनी नाजुक नाजुक मध्यम मध्यम सुनहरी किरणें बिखेर रहा था। ऐसा लग रहा था जैसे अतराफ में सरसब्ज़ पहाड़ों के ऊपर पिघले हुए सोने की बारिश हो रही हो। पहाड़ों के किनारों पर उगी हुई झाड़ों के साए दरियाए सवात के पानी पर थरथरा रहे थे। सिर्फ बांधे दोनों जानिब बूटे हरे भरे हों, नदी का साफ पानी तस्वीर ले रहा हो दिल फरेब ऐसा कहसार का नज़ारा, पानी भी मौज बनकर उठ उठ के देखता हो। खुरम की हिस्स लतीफ़ दरियाए सवात की तरह बेदार हो गई थी। जाजिब भाई अपना कैमरा सेट किए खटाखट तस्वीरें ले रहे थे। खुरम का ख्याल था उनकी हर तस्वीर में कहीं न कहीं रूबी भाभी की झलक ज़रूर दिखाई देगी। नेचर का हुस्न गारत करने के लिए अब मैं इतना बदज़ौक़ भी नहीं हूँ ब्रदर कि अपनी सारी तस्वीरें ज़ाया कर दूँ। जाजिब भाई ये कहकर भाभी की तरफ देखकर हंसने लगे। खुरम की बकवास पर वह पहले ही जल गई थी। शौहर ने गोया ताबूत में आखिरी कील ठोक दी। वजूदे जन से है तस्वीरें कायनात में रंग, समझे तुम? वो जवाबी कार्रवाई का सोच ही रही थी कि रोशाना ने उनकी मुश्किल आसान कर दी। अल्लाह रे! खुरम दिल पे हाथ रख कर लहक गया था। भाभी को कोई पत्थर नहीं मिल रहा था जो उठा के उसे दाग देती। तस्वीरें कायनात के रंग में भंग ज़रूर डालती हैं ये। अच्छा ये बात है। विशी तुम इधर आ जाओ, तुम नाहक रंग में भंग डाल रही हो। भाभी ने गोया उसकी कमज़ोर रग पर हाथ रख दिया। पलवशा को अपनी तरफ खींचा। वह नाजिश के साथ आंखों पर दूरबीन लगाए दूर दूर का नज़ारा कर रही थी।
इस हमले पर सटपटा गई, जबकि लाला रुख का कहकहा बड़ा बेसाख्ता था। खुर्रम खिसिया कर बालों पर हाथ फेरने लगा और भाभी को सख्त फहमाइशी नज़रों से घूरने लगा। भंग इन जैसी नहीं, आप जैसी औरतें डालती हैं। भाभी और लाला रुख उसकी झुंझलाहट और खिसियाहट पर हंसने लगी। रोशाना अपनी जगह कुछ हैरान सी खड़ी रह गई थी। खुर्रम का पलवशा को पसंदीदगी की नज़र से देखना, भाभी का मायनी खेज जुमला उसे बहुत कुछ समझाने को काफ़ी था। एक गहरा सांस खींचकर उसने लाला रुख को देखा। तब उन्होंने रेस्ट हाउस की तरफ बढ़ते हुए उसका हाथ पकड़ लिया और एक तरफ होकर चलने लगी। बहुत बदतमीज़ हो गया है खुर्रम, उसकी ज़बान के आगे तो खंदक है। फिर हल्की सांस खींचकर दूर तक निगाहें दौड़ाते हुए बोली, तलाल जाने कहाँ रह गया है, हमजा ने भी कुछ खाया पिया नहीं है। वो मुस्तफ़ा भाई के साथ उस बंगले के नज़दीक तो खड़े थे। हमजा मुस्तफ़ा भाई की गोद में था। रोशाना उसकी तशवीश पर बोली तो एक पल को लाला रुख के चेहरे पर तगय्युर रौनमा हुआ था। बेइरादा लब बाहम भींच गए थे। फिर रेस्ट हाउस का ग्लास डोर धकेल कर अंदर चली आईं। ये शख्स हमजा की सारी आदतें बिगाड़ कर रख देगा। न उसके खाने का कोई असूल रहा है, न सोने का। बिल्कुल अचानक उस पर झुंझलाहट सवार हो गई थी। अजीब, बेवजह और बेमौका झुंझलाहट थी। रोशाना ने उसे चौंक कर देखा, फिर हंस पड़ी। लाली, तफरीह के मौक़ों पर असूल एक तरफ डालने ही पड़ते हैं, और फिर वो तो बच्चा है इसीलिए तो डरती हूँ। वो आहिस्तगी से बुड़बुड़ा के रह गई। किस बात से डरती हैं? रोशाना ने चप्पल उतार कर सोफे पर बैठते हुए उसे देखा, मगर वो रुख मोड़ कर खिड़की के पर्दे खोलने लगी। वहाँ से जंगल साफ दिखाई दे रहा था, जहाँ वो दोनों एक दूसरे के बेहद नज़दीक जंगले से टेक लगाए खड़े थे और जाने क्या बातें कर रहे थे। मगर लाला रुख को ऐसा लगा जैसे वे दोनों उसी के खिलाफ कोई साजिश कर रहे हों, मुनज़्ज़म साजिश। तलाल ने बेसाख्ता मुस्तफ़ा खान के कंधे पर हाथ मारा था और दोनों का मिला जुला कहकहा फ़िज़ा को मुर्तइश कर गया था। लाला रुख को अपनी रगों में दौड़ने वाला लहू यकदम कड़वा होता महसूस होने लगा। उसने झटके से खिड़की का पट बंद कर दिया और वॉशरूम में जाकर मुंह धोने लगी। ठंडा ठंडा पानी किसी हद तक सुकून बख्श साबित हुआ था। होटल की लॉबी में वो सब रात का खाना तकरीबन खा चुके थे। आखिरी शुगल चाय का हो रहा था, साथ साथ हल्की फुल्की गुफ्तगू भी हो रही थी। गुफ्तगू का मौजू सवात और उसके दिलकश नज़ारे थे। धीरे धीरे चाय की चुस्कियाँ भरते हुए लाला रुख की निगाहें गाहे बगाहे हमजा पर उठ रही थीं, जो मुस्तफ़ा खान की गोद में चढ़ा बेहद मसरूर दिखाई दे रहा था। उसे लगा ये शख्स उससे उसका बेटा छीन लेना चाहता है और ये मोहब्बत सिवाय नाटक के और कुछ नहीं। इस तरह की सोचें हर लम्हा उसके जहन में जगह पकड़ती जा रही थीं। मेरा तो दिल चाहता है यहीं रह जाऊं हमेशा के लिए, पलवशा रूबी भाभी से कह रही थी। अरे भाई, इस तरह की ख्वाहिश मत करना, वरना खुर्रम तो बेचारा बेमौत मारा जाएगा। भाभी हल्की हंसी के साथ आहिस्तगी से बोली। वो किस खुशी में? पलवशा कतई न समझ सकी। खुर्रम के कान और आंखें तो लगी ही इधर थीं। वो भाभी के दाएं जानिब बैठा था, झुक के बोला, मुझे भी इधर ही रहना पड़ेगा फिर। भाभी ने रुख मोड़ कर उसे आंखें दिखाईं, मगर वो बात जारी रखते हुए बोला, भाई जाहिर है तुम्हारी चौकीदारी करने किसी को तो इधर रहना ही पड़ेगा ना, तो क्या आप ही इतने ज़्यादा फालतू हैं? वो बेसाख्ता बोली थी। अंदाज कुछ ऐसा मोतजिबाना था कि खुर्रम सर पीट के रह गया और फ़ौरन सीधा होकर दूसरी तरफ देखने लगा, जबकि रूबी भाभी की हंसी बेसाख्ता थी। पता नहीं क्या ऑल फॉल बकते हैं खुर्रम भाई। पलवशा भाभी की हंसी पर जाने क्यों झींप गई। इसकी तो आदत है ऑल फॉल बकने की। वैसे मेरा दिल भी यही चाहता है कि हमेशा के लिए यहाँ रह जाऊँ। लाला रुख चाय का मग पिर्च पर रखते हुए बोली, जब मैं और सैफ पहली बार यहाँ आए थे तो मैंने उससे इसी तरह कहा था कि क्यों ना हम यहीं रह जाएं। उसने इरादतन अपने माजी का हवाला देकर सैफुर रहमान का जिक्र छेड़ा था। मेरी बात पर वो बोले कि यहाँ आकर सबकी फीलिंग्स अमूमन ऐसी ही हो जाती हैं, मगर जब यहाँ रहने वालों की तरह इतनी कठिन और सहूलियात से आरी ज़िंदगी गुजारनी पड़े, तुम्हें भी दुश्वार गुजार रास्तों और ऐसे सख्त मौसमों से रोज़ सामना हो, तो तुम भी हिम्मत हार दोगी और ये सारी नफीस, गुदास और रोमांटिक फीलिंग्स भग से उड़ जाएंगी। वो ये कहकर बड़े महजूज अंदाज में हल्के से हंसी, मगर कोशिश के बावजूद अपनी हंसी में खुशदिली का तासुर ना समझ सकी। अजीब बेरूह सी हंसी थी,
जैसे वायलिन के टूटे तारों पर कोई हाथ मार कर सुर निकालना चाह रहा हो। मेज पर मौजूद सभी को गोया सांप सूंघ गया था। एक तरह का दचका ही लगा था। किसी को गुमान न था कि लाला रुख यूं माजी के हवाले से सैफुर रहमान का जिक्र छेड़ बैठेगी। तलाल ने बड़ी नाराज नज़रों से उसकी तरफ देखा था, मगर वो दज़दीदा नज़रों से मुस्तफ़ा खान के रंग बदलते चेहरे और साकिन हो जाने वाले हाथ देखकर अंदर ही अंदर महसूस होते हुए मज़ीद गोया हुई। हम लोग 15 दिन रहे थे और सवात के तकरीबन सारे इलाके देखे थे। मुझे तो इन 15 दिनों का एक एक लम्हा अज़बर है। यूँ भी पहली मोहब्बत हो या पहला सफ़र, औरत उसे कभी फरामोश नहीं कर सकती। वो बज़ाहिर रूबी भाभी और पलवशा से मुखातिब थी, मगर सुनाना मुस्तफ़ा खान को मकसूद था। तलाल के चेहरे के जावियों में खिंचाव आ गया, जिससे वाज़िया था कि ये बातें उसे सख्त नागवार गुजर रही थीं। यकदम वो कुर्सी धकेल कर उठते हुए बोला, आओ तहफ़ीज़ ज़रा बाहर चलते हैं। उसके लहजे में अजीब सी तुंदी थी। जाजिब और खुरम ने बैक वक्त उसकी तरफ देखा था, ताहम कुछ बोले नहीं थे। हमज़ा को प्लीज़ यहीं छोड़ जाइएगा। लाला रुख मुस्तफ़ा खान को उठते देखकर जल्दी से बोली। तलाल ने मेज़ से अपना मोबाइल उठाते हुए उसे घूरा। क्यों? इसे क्यों छोड़ जाएं? इसलिए कि ये उसकी नींद का टाइम है, वो उसे इत्मीनान से बोली। तलाल की फहमाइशी और नाराज़ नज़रों को वो कतई नज़रअंदाज कर गई थी। मेरा ख्याल है वक्त और असूल के दायरे से कभी निकल जाने में कोई कबाहत नहीं है। वक्त के साथ भागना और असूल के गिर्द रहना अच्छी बात है, मगर थोड़ी बहुत बेअसूली भी जायज़ है। मुस्तफ़ा खान कुर्सी से उठते हुए बोला, फिर सीधा होकर हमज़ा को उठा लिया। थोड़ी नहीं ज़्यादा बेअसूली भी अगर कभी कभार हो जाए तो जायज़ है तैफ़ी भाई। खुरम ने आँख दबाई, फिर हंसते हुए आइसक्रीम का चमचा मुंह तक ले जाते हुए बोला, इलामा इकबाल साहब ने क्या खूब फरमाया है कि अच्छा है दिल के साथ रहे पासबान अकल, लेकिन कभी कभी उसे तन्हा भी छोड़ दे। तुम चुप रहो खुरम, तुम्हें नहीं पता, पहले ही उसकी आदतें बहुत बिगड़ चुकी हैं। लाला रुख बुरी तरह झुलसी हुई थी। मुस्तफ़ा खान खुरम की बात पर महसूस होता मुस्कुराता हुआ हमज़ा को लिए डाइनिंग हॉल के दाखिली दरवाजे की तरफ बढ़ गया था। मैंने तो कोई उसकी आदतें बिगड़ती नहीं देखी। खुरम ने मोताजिबाना अंदाज में लाला रुख को देखा। मैं माँ हूँ उसकी, ज़्यादा बेहतर जानती हूँ कि उसके लिए क्या जायज़ है क्या नाजायज़। वो यकदम बड़ा फरोख्ता हो गई और झटके से कुर्सी खिसका कर उठी, फिर बड़े बड़े डग भरती सीढ़ियाँ चढ़ गई। लाला रुख जैसी शाइस्ता धीमे मजाज वाली औरत का यूं मामूली बात पर भभक जाना सबको लम्हा भर के लिए हैरत से गंग कर गया था। मेरा ख्याल है लाली यहाँ आकर डिस्टर्ब हो गई हैं, रूबी भाभी आहिस्तगी से बोली। मेरा भी यही ख्याल है। जासिब भाई मुतासिफाना सी सांस खींचकर खुद भी खड़े हो गए। माहौल में बेनाम सी उदासी उतर आई। वो सब भी हॉल से उठ गए। सो मेरे अजीज़ लिसनर्स, दिस वॉज द एंड ऑफ दिस एपिसोड। होप दैट यू लाइक इट। अपना बहुत ख्याल रखिएगा नेक तमन्नाओं के साथ। अल्लाह हाफिज़। एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू माई चैनल बिकॉज दैट्स हाउ you can encourage me, and that's the only kind of support and encouragement which I want from all of you. Allah Hafiz.